अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाज़िर हूँ, लेकिन उससे पहले करेंगे हम थोड़ी सी बातें। तो इस नावल के बारे में कहूँ तो इसकी जो शुरुआत की मैंने रीडिंग की थी, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये नावल जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। जी मज़हबी भी है और इसके अलावा ये इश्क़ मजाज़ी की बजाय इश्क़ हकीकी की कहानी है। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस कहानी को सुनना पसंद ना करें, उनका इंटरेस्ट ना हो, और बेशक हर किसी की पसंद नापसंद अलग-अलग होती है। लेकिन इस नावल की फ़रमाइश जो है वो मुझे काफ़ी अरसा से आई हुई थी और ये पेंडिंग में था, और वजह यही थी कि मैंने रीडिंग नहीं की थी। रीडिंग का टाइम नहीं मिलता था मुझे, तो बहुत सारे नावल्स जो हैं मैंने किसी की भी रिक्वेस्ट पूरी नहीं की काफ़ी अरसा से, कि मैं अपनी मर्ज़ी के शेयर कर देती थी। क्योंकि जो सजेस्टेड नावल होते थे वो मुझे पसंद नहीं आते थे, या उनकी रीडिंग का वक्त नहीं मिलता था। सरसरी नज़र में अंदाज़ा नहीं होता था कहानी का, तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम मुझे चाहिए होता था। बहरहाल इसी वजह से काफ़ी टाइम से ये नावल जो है वो पेंडिंग था, तो ये काफ़ी ज़्यादती होती, और मैंने सोचा कि अब जो है वो सजेस्टेड नावल्स में से भी नावल्स शेयर कर दूँ, ताकि जिन सबको गिला हो के हमारी फ़रमाइश पूरी नहीं होती तो उनकी जो शिकायत है वो दूर हो जाए। तो इसी वजह से ये कहानी मैंने चूज़ की शेयर करने के लिए। और दूसरा नावल मैंने क्यों शेयर करना शुरू किया, उसकी वजह ये थी कि एक तो ये कहानी थोड़ी-सी हटकर थी और मज़हब के हवाले से है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग इसे ना सुनें, तो इस दौरान वो मज़ीद बोर होंगे। इस वजह से मैंने दूसरा नावल शुरू किया, और दूसरी वजह ये थी कि आप सब ने बहुत सब्र से, इत्मीनान से जो है वो मेरा कहना माना, बहुत अच्छे बच्चों की तरह से, और मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया आप लोगों ने कि नावल की एपिसोड जल्दी अपलोड करें, नावल कब अपलोड होगा, नेक्स्ट नावल कब शुरू होगा। तो इतने अच्छे बच्चों के लिए इतना इनाम तो बनता था ना कि आप सबको जो है वो नावल एक साथ जो है वो 2 एंजॉय करवाए जाएँ। तो बस इसी वजह से मैंने जो है वो 2 नावल एक साथ शुरू किए हैं। तो जिसको जो नावल पसंद हो वो सुन सकते हैं और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कर सकता है। और ऐसे नावल्स भी शेयर करना ज़रूरी हैं। एक तो ये कि बहुत सारे लोगों की रहनुमाई हो जाती है, और दूसरा थोड़ा-सा डिफरेंट, थोड़ा-सा हटकर भी कंटेंट जो है वो शेयर होना चाहिए। फ़िलहाल बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की जानिब। कहानी का नाम है ऐन शीन काफ। इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद फ़याज़ माही, और इस नावल की फ़रमाइश हमसे की है सारा मोईद ने, और आप सब सुनने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 2। दोनों की आंखों के सामने बहुत बड़ा जहान था। वो इस शहर और माहौल की तंगियों और सख्तियों से दूर शहर अमन की जानिब परवाज़ करना चाहता था। वो पूरा मन शहर की जानिब जाना चाहता था। वो शहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसाफिर बनना चाहता था। वो मेहमान मदीना बनकर अपने इश्क पर लगा धब्बा धोना चाहता था। मगर उसके पास ना तो पासपोर्ट था और न ही टिकट। वो क्यों कर शहर मोहम्मद की जानिब परवाज़ कर सकता था। वो अपने कमज़ोर और नातवा परों को ना होने के बराबर महसूस कर रहा था। मगर जो इश्क था वो डाढ़ा था। शहर मोहम्मद का मुसाफिर बनने के लिए कुछ कानूनी तकाज़े भी पूरे करने पड़ते हैं, जिनको पूरा किए बगैर न ही टिकट मिलता है और न ही पासपोर्ट पर मोहर लगती है। वो परवाज़ करता हुआ बाबा सैयद लसूड़ी शाह सरकार के दरबार के अहाता में उतर गया। सेहन में बिखरे हुए दाना में से कोई भी दाना चुगने से पहले उसने मोहब्बत और अकीदत को जमा तफरीक करके खलूस से ज़रब दी, और इश्क पर तकसीम किया तो इबादत गुजारी वाला सलाम पेश किया। धूप ने हर चीज़ को निखार बख्श दिया था। उसने बाबा जी के कदमों में बैठकर आते जाते मुरीदैन की तरफ देखा और आंखें बंद करके अपने आप के मराकबा की कैफियत में मुब्तला कर लिया। कई अकीदत भरी घड़ियां यूं ही गुजर गईं, तो उसने अलविदाई सलाम लेने के लिए आंखें खोलीं तो सामने एक हैरान शख्स को देखकर खुद भी हैरान हो गया। तो तुम हो शीन? उसने वाज़ेह तौर पर उस मर्द कामिल की सरगोशी महसूस की। मुन्नू ने हैरत से अपने आगे पीछे देखा कि शायद वो इंसान किसी इंसान से मुखातिब है, मगर अब तो वो मज़ीद हैरान रह गया जब उस इंसान ने उसे ही बराह रास्त मुखातिब करते हुए पुकारा, प्यारे कबूतर, मैं तुमसे ही मुखातिब हूँ। लोग उस इंसान को मखबूतुल हवास समझकर उसके पास से गुजर रहे थे। वो दरबार के सहन में बैठे हुए थे। आप कौन हैं? मुन्नू ने अपनी मासूम ज़ुबान से पहला सवाल किया। मैं सबूर अहमद हूँ। उस इंसान की आवाज़ मुन्नू की नाजुक और मासूम समात से टकराई। कौन सबूर अहमद? मुन्नू इस बात पर भी हैरान था कि उसकी बोली और ज़ुबान समझने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता। सादात घराने का अदना सा चश्मा चिराग और रब्बे कायनात का अदना बंदा। मुन्नू की घिघी बंद गई। वो एक सैयदजादे से महवे कलाम था। उसकी नज़रें झुक गईं।
دھڑکنیں اللہ کا ورد پکارنے لگیں۔ وہ اپنی گول آنکھوں کو اٹھا نہ پایا تھا کہ صبور احمد کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ منو۔ صبور احمد پھر بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، شام کو میرے غریب خانہ پر آ جانا۔ منو نے پہلی بار آنکھیں اٹھا کر استفسار سے دیکھا تو صبور احمد اس کی مجبوری سمجھتا ہوا بولا، جہاں نئی سڑک ختم ہو کر کچی سڑک شروع ہوتی ہے، بڑے سے پیپل کے دائیں ہاتھ تمہیں میری کٹیا نما حویلی نظر آ جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ منو حیرانی سے اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی آخری بات پر غور کرنے لگا کہ کٹیا نما حویلی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تقدیر اس پر اس طرح مہربان ہو جائے گی کہ وہ سید زادے سے ملاقات کا شرف حاصل کر لے گا۔ وہ اپنی قسمت پر نازاں ہونے لگا۔ اس نے شکرانے کے طور پر اپنی گردن اللہ کے حضور جھکا دی۔ وہ آنسوؤں سے وضو کرتا ہوا وہاں سے اڑان بھر کر ایک منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اسے پہلی ہی نظر میں عجیب لگا تھا کہ کوئی انسان اس سے مخاطب ہو اور وہ اس کی زبان سمجھ سکے، مگر صبور احمد سادات گھرانے کا چشمہ چراغ تھا۔ وہ کل کائنات کے مالک رب تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے تھا، مگر اس نے منو کو دیکھتے ہی یہ کیوں کہا کہ تم ہو شین؟ اس نے پوچھا تھا یا بتایا تھا؟ منو اس کے لہجے پر غور کرنے لگا تھا۔ صبور احمد نے جس جگہ کا اسے پتہ بتایا تھا وہ جگہ منو کی دیکھی بھالی تھی، مگر صبور احمد تو کہہ رہا تھا کہ اس کی کٹیا نما حویلی ہے، جبکہ منو کے مطابق وہ حویلی کافی بڑی تھی۔ منو کو اب شام ہونے کا انتظار تھا۔ وہ اڑ کر مزار کے احاطہ سے باہر آ گیا، جہاں پر اندر سے جلیبیاں، بتاشے، بدانہ اور دیگر دکانیں سجی ہوئی تھیں۔ دکاندار گاہکوں کو اپنی دکان کی جانب متوجہ کرنے کے لیے طرح طرح کی آوازیں لگا رہے تھے۔ کسی دکاندار نے ڈیک کی آواز اونچی کر دی تو منو کے کانوں میں ملک کے نامور نعت خواں کی صدا گونجنے لگی۔ ڈاڈا ہاں غریب آقا کول میرے زر نہیں، اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں، تُساں تے ہے ڈیرا میتھوں بڑی دور لا لیا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں۔ ڈیک والے نے کسی گاہک کو وہ کیسٹ چیک کر کے دے دی، مگر منو کی محویت ٹوٹ گئی۔ وہ پر ہونے کے باوجود بھی خود کو بے پر اور بے زر پرندہ سمجھتا تھا۔ وہ اپنی بے بسی اور بے کسی پر آنسو بہانے لگا۔ اب وہ اپنے گھر سے نکل آیا تھا، اس کا شریکہ شکر منا رہا ہوگا، پیاری ماں رو رہی ہوگی، باپ اور چاندنی بھی غمگین اور اداس ہوں گے، مگر میں واپس نہیں جاؤں گا، میں پورا من شہر کا مسافر بن کر رہوں گا۔ منو نے جی کڑا کر کے وہاں سے اڑان بھری اور شہر کا چکر لگانے کے لیے تھوڑا سا بلند فضا میں چلا گیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ فضا باز کی پرواز سے پاک ہے۔ ویسے بھی یہ شہر کا علاقہ تھا جہاں کبوتروں اور چڑیوں کا راج ہوتا تھا، باز کے حملے کا کوئی ڈر نہ تھا۔ اس نے شام تک سارے شہر کا چکر لگا لیا تو اس کی پرواز اب صبور احمد کی کٹیا نما حویلی کی جانب تھی۔ وہ بآسانی اس حویلی تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حویلی کچی مٹی اور گارے سے اینٹیں جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ یہ یقیناً پاکستان بننے سے پہلے کی ہوگی، کیونکہ اب تو انجینئر جو فولاد بلڈنگوں کی تعمیر میں استعمال کرتے ہیں وہ بلڈنگ کے افتتاح سے پہلے ہی پگھل جاتا ہے اور اربوں روپے کے پل اور عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، مگر یہ کسی کاریگر کے ہاتھوں کا منہ بولتا ثبوت تھی اور ہنوز قائم و دائم تھی۔ وہ ایک منڈیر پر بیٹھ گیا۔ وہ صبور احمد کے تعارف کروانے پر جان گیا تھا کہ وہ اس وقت کس جگہ پر ہے، کیونکہ اس گھرانے کی عظمت و پاکیزگی کا وہ تہہ دل سے قائل تھا، اور اس لمحہ وہ خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا کہ وہ سادات گھرانے کی منڈیر پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جس پرامن شہر کی جانب اور جس عظیم ترین ہستی کا عاشق بن کر نکلا تھا، یہ گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا تھا۔ منو اس وقت اپنے آپ پر رشک کر رہا تھا۔ وہ اپنے خاندان اور شریکے پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا تھا کہ عشق کا شین شہادت سے ہی سرخرو ہوتا ہے، اور میں اس بات کی شہادت بنوں گا کہ میرا عشق شک سے پاک ہے۔ میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ میرا عشق ہر قسم کی فضولیات اور لغو چیزوں سے پاک ہے۔ عشق کیا ہے؟ اس کی گہرائی، لمبائی، چوڑائی اور طول و عرض ماپنے کے لیے ایک پیمانہ ہوتا ہے، اور وہ پیمانہ دل ہوتا ہے، جس میں ہر قسم کے آلات ہوتے ہیں۔ وہ عاشق کے مزاج اور انداز دیکھنے کے ساتھ ساتھ نیت بھی دیکھتے ہیں، اور پھر عشق کی گہرائی کو ماپنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ دل میرے پاس ہے۔ منو خود ہی بڑبڑا رہا تھا کہ ایک بلّا عشق کے امتحان لینے کے لیے پہنچ گیا۔ وہ اپنے سامنے ایک موٹے تازے خونخوار بلے کو دیکھ کر کانپ کر رہ گیا۔ اس کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور ہونٹوں پر تازہ خون کی سرخی جمی ہوئی تھی۔ وہ اپنی پیلی پیلی خونخوار آنکھوں سے منو کو گھور رہا تھا۔ وہ منو کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ کئی دنوں سے لذیذ گوشت نہیں ملا۔ بلے کی کرخت آواز نے منو کی جان لرزا دی تھی۔ وہ اڑ بھی نہ سکتا تھا کیونکہ کالے بلے نے اس پر چھلانگ لگانے کے لیے انگڑائی بھر لی تھی۔ اگر منو اڑان بھرنے کے لیے ذرہ برابر بھی حرکت کرتا تو وہ اس پر جھپٹ پڑتا
اور منٹوں میں منو کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا۔ منو اپنی بساط کے مطابق مریل سی آواز میں بڑی ہمت سے بولا، میں شاہ جی کا مہمان ہوں۔ اس کی بات سن کر بلے کا کہا گونجا تو منو کا دل اور بھی دہل گیا۔ مہمان؟ وہ طنز سے بولا۔ شاہ جی؟ کون شاہ جی ہوئے؟ وہ جو خود مست ہے، جسے اپنا ہی کوئی ہوش نہیں، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اپنے تن اور من کو کیسے پاکیزہ کیا جاتا ہے، اس شاہ جی کے مہمان ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے کہ مست کیا ہوتا ہے؟ بلے کی طرف سے گفتگو بڑھتے ہوئے منو نے بات آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ 2 قدم پیچھے ہٹنا بھی مناسب سمجھا۔ وہ اپنے آپ کو اس خونخوار اور بدتمیز بلے سے دور کر لینا چاہتا تھا۔ وہ اس کی چھلانگ سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے ذہن کے تمام خانے کھول کر اس سے ہر قسم کی گفتگو پر تیار ہو گیا۔ بلے نے ایک اور کہا لگایا اور بولا، یہ سب انسانوں کا ڈھکوسلہ ہے، مست وست کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بہروپ بدلتے ہیں۔ وہ بھی بڑا کائیاں لگتا تھا، وہ بھی 2 قدم آگے بڑھ آیا۔ مگر تم تو انسان نہیں ہو، تم اس کے دھوکے میں کیسے آ گئے؟ جاؤ، تمہاری زندگی معاف کر دوں گا، ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ گرایا تو منو کو اس سے مزید خوف محسوس ہونے لگا، مگر وہ ابھی اڑان بھرنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ وہ پھر ہکلاتا ہوا بولا، میں شاہ جی سے عشق کے بارے میں معلومات لینے آیا تھا۔ مگر اس بار کالے بلے نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، بکواس مت کرو، انسانوں کے کام انسانوں کو ہی اچھے لگتے ہیں۔ عشق؟ ہاں، کس سے عشق کرتے ہو؟ کبوتری سے؟ وہ طنزیہ انداز میں بھی اپنی خونخواری نہ چھپا سکا تھا۔ منو اس کو تاؤ دلا کر اس سے اپنا فاصلہ بڑھانا چاہتا تھا اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی رہا تھا، کیونکہ اس بار وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تو کالا بلہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا اس کی اگلی بات کا منتظر رہا۔ وہ اسی زوم میں مبتلا تھا کہ وہ جب بھی چاہے منو کو پکڑ کر چبا سکتا ہے۔ میں اللہ کے حبیب سے عشق کرتا ہوں۔ اتنا سنا تھا کہ کالا بلہ تن کر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ مسلسل گھورتا ہوا منو کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آ رہا ہو کہ منو نے کیا کہہ دیا ہے۔ یہ سب بکواس ہے، یہ انسانوں کو پھیلایا ہوا کھٹراگ ہے۔ جب کائنات کو چلانے والا ہی نظر نہیں آتا تو پھر اس کا محبوب، اور پھر اس سے عشق کیسا؟ کیوں تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ منو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کالا بلہ سختی سے زمین پر پاؤں مارتا ہوا غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ منو اب اس سے کافی فاصلے پر ہو گیا تھا۔ وہ اس بار جی کڑا کر کے بولا، یہی تو ایک دلیل ہے کہ وہ مشرکوں اور عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آتا۔ میری نظر سے دیکھو گے تو وہ تمہیں کائنات کے ہر رنگ اور ہر ذرے میں نظر آئے گا۔ منو اب اس پوزیشن پر تھا کہ بآسانی اڑان بھر سکتا تھا۔ تبھی تو وہ کالے بلے کے عزائم کو سمجھ گیا اور مزید 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تمہاری آنکھ چبا کر کھاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ تمہارا اللہ کہاں ہے۔ یہ غصیلی آواز منو کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ بلے کے ارادوں کو بھانپتا ہوا اڑان بھر کر دوسری منڈیر پر پہنچ گیا۔ تبھی بلے نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ بلہ بھی اس کے پیچھے ہی منڈیر پر پہنچ گیا تھا۔ منو چھوٹی سی اڑان بھرتا ہوا صحن میں بنی ہوئی کوٹھڑی پر پہنچ گیا اور پھر نیچے صحن میں چھلانگ لگائی تو بلہ اس کی توقع سے زیادہ پھرتیلا اور چالاک ثابت ہوا تھا۔ وہ بھی کوٹھڑی اور پھر صحن میں پہنچ کر ایک بار پھر منو کے مد مقابل کھڑا تھا۔ منو نے ایک سانس کھینچا اور ایک رسک بھری اڑان بھری تو بلہ بھی ہوا میں اچھلتا ہوا اپنے ایک پنجے سے منو کو زخمی کرنے کی کوشش میں اپنے ہی زور سے آگے نکل گیا اور کوٹھڑی کی دیوار سے ٹکرا کر میں مر گیا کی آواز نکالتا ہوا کچے صحن میں گر گیا۔ منو اب کوٹھڑی کی چھت پر بیٹھا ہوا اپنا سانس درست کر رہا تھا، جبکہ اندر سے صبور احمد نکل آیا۔ وہ ایک ہی نظر میں تمام معاملہ سمجھ گئے۔ انہوں نے انگلی کا اشارہ کر کے بلے کی جانب کچھ پڑھ کر پھونکا تو وہ الٹی کلابازیاں کھا کر ٹیڑھا ہو گیا۔ منو نے چھت پر سے دیکھا کہ وہ اپنی جان توڑ کوشش کے باوجود بھی سیدھا نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ زمین پر تڑپنے لگا۔ منو کو اس لمحہ اس پر بہت ترس آیا، مگر دوسرے ہی لمحہ اس کے کانوں میں صبور احمد کی آواز پڑی جو بلے سے مخاطب تھے، بلاؤ اپنے گرو کو جو رب واحد کا منکر ہے۔ منو کو اس کی بات کی سمجھ نہ آئی تو بلہ گڑ گڑانے والے انداز میں بولا، مجھے معاف کر دیں شاہ جی، میں بہک گیا تھا۔ اس کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے جانے دیں۔ صبور احمد خاموشی سے اس کا تڑپنا دیکھتے رہے اور اوپر منہ کر کے منو سے مخاطب ہوئے، شین، یہ شیطان کا چیلا ہے جو تمہیں راہ عشق سے ہٹا کر اپنی غلیظ اور شرک بھری راہوں پر چلنے کے لیے مجبور کرنے آیا تھا۔ منو کی آنکھیں خوف سے اس قدر کھل گئیں کہ اگر وہ خود اپنی حالت دیکھ لیتا تو شاید ڈر جاتا۔ وہ حیرت و استعجاب سے کبھی شاہ جی صبور احمد کو اور کبھی اس سیاہ بلے کو دیکھتا رہا جو شیطان کا ایک کاری وار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بچا لی تھی۔ وہ جانے انجانے میں کامیابی سے عشق کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا،
مگر اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی تھی کہ صبور احمد نے اس کا نام منو کی بجائے شین کہہ کر کیوں پکارا ہے۔ یہ تو اس کا نام نہیں ہے، کہیں صبور احمد اس کی پہچان تو نہیں بھول گئے، وہ یہ سوچ کر ہی کانپ کر رہ گیا۔ حیا کو ختم کرنے میں گڈی بائی نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ تو بھلا ہو فضل محمد کا جو موقع پر پہنچ گیا اور حیا کی جان بچ گئی۔ حیا کا وجود اب قدرے نارمل ہو گیا تھا۔ وہ صبور احمد کے واقعہ کو ذہن سے نکالنا چاہتی تھی، مگر ہر بات بھولنے کے بعد اس کا ایک فکرہ اس کے دل و دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ صبور احمد کی زبانی سے بڑے اعتماد کے ساتھ نکلا تھا کہ احمد سبحانی ہمارا ہے۔ تو پھر صبور احمد کون ہے؟ وہ اس کے آخری الفاظ پر غور کر رہی تھی۔ جو شاعری صبور احمد نے کی تھی وہ تو عشق کی اتھاہ گہرائیوں سے بھی گہری تھی۔ وہ صبور احمد سے ضرور ملے گی۔ یہ ارادہ کرتے ہی اس نے اپنے جاننے والے بدماش لاڈو سے رابطہ کیا۔ وہ گلی گلی پھرنے والا آوارہ تھا، ہر کوئی اس سے خائف رہتا تھا۔ اس کی پیشانی پر کونے میں چاند ستارہ بنا ہوا تھا۔ وہ حیا سے پیار کرتا تھا اور دل کی گہرائی سے کرتا تھا۔ یہ اس کا اپنا خیال تھا اور حیا نے کبھی بھی اس کو تماش بین یا بدماش سے زیادہ اہمیت نہ دی تھی۔ اب بھی وہ جانتی تھی کہ پورے شہر میں اس کام کو صرف اس کا نامراد عاشق لاڈو ہی پایا تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ اس نے فون پر صبور احمد کا حلیہ بتایا اور اسے کام پر لگنے کا کہہ دیا۔ لاڈو حیا کا فون سنتے ہی شرلی کی طرح شہر کی گلی گلی میں گھومنے لگا۔ اس نے اپنے کارندے اس کام پر لگا دیے تھے۔ حیا اس کام کو گڈی بھائی سے خفیہ رکھنا چاہتی تھی کیونکہ اس پورے بازار میں یہی اس کی دشمن تھی۔ شام تک اس کے کوٹھے پر مکمل معلومات کے ساتھ وہ پہنچ گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ زندگی میں پہلی بار حیا نے اسے اپنے ہاتھوں سے کولڈ ڈرنک پیش کی تھی۔ اس کی باتیں کھل گئی تھی۔ وہ حیا کو شریر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حیا اس کی نظروں کے شرارتی تانے بانے کو پہچانتی اور جانتی تھی، مگر اس وقت اسے اس سے کام تھا اور وہ اس کا ہر نخرہ برداشت کر رہی تھی۔ جی تو جناب، حیا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اور بھی سینہ پھلاتے ہوئے چوڑا ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے کام کا کچھ بنا یا پھر ایویں ہی بدماش ہو؟ حیا اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوتے ہوئے بولا، حیا ہم نے تم سے پیار کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پیار کیا چیز ہے۔ اس کا لہجہ اور گفتگو کا انداز حیا کو ہمیشہ ہی برا لگا تھا، مگر اب برداشت اور ضبط کا مظاہرہ ہی حیا کا اصل امتحان تھا۔ ہم کدی جان دینے سے بھی نہ کریں گے۔ وہ مست ہے، اس کا نام صبور احمد ہے۔ حیا کو اس کے جواب سے چڑ ہو گئی۔ وہ بہت تحمل سے بولی، یہ تو سب کچھ میں نے تمہیں بتایا تھا، تم نے کیا معلوم کیا ہے وہ بتاؤ۔ وہ کھسیانہ سا ہو کر ہنسنے لگا اور بولا، وہ سید زادہ ہے، اس کی شہر کے باہر بڑی وڈی حویلی ہے۔ اس کے پیو جی کا نام سید حاکم علی ہے، جو ایک مشہور کاروباری شخص کے گھر ملازمت کرتا ہے۔ لاڈو نے صبور احمد کی حویلی اور اس کا مکمل حدود اربہ بیان کر دیا تو حیا نے پھر لاڈو کو چلتا کیا، مگر وہ سیڑھیوں پر جا کر کھڑا ہو گیا اور پیچھے منہ کر کے بولا، حیا ہم نے تینوں پیار کیتا ہے، سانو اس گل سے کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ مست نو تو کیا کہنا ہے۔ بس کدی لاڈو دی جان کی لوڑ پڑی تو دس دینا، تم پر 100 واری قربان ہو جائے گا۔ وہ اپنے تئیں اپنا کام مکمل کر گیا تھا۔ حیا اس کی آخری بات پر غور کرنے لگی۔ دوسرے ہی لمحہ اس نے سر کو جھٹک دیا اور اس کا ذہن صبور احمد کی طرف لڑک گیا۔ وہ سوچنے لگی، صبور احمد ایک سید زادہ ہے اور وہ بھی سادات کی غلام ہے، وہ اس گھرانے سے ٹکر کیسے لے سکتی ہے؟ صبور احمد نے احمد سبحانی پر یوں ہی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ شاید وہ ہوا کو یہ باور کرانا چاہتا ہو کہ احمد سبحانی کی خاطر اس سے جنگ میں شکست حیا کی ہوگی۔ وہ جتنا بھی اس کے بارے میں سوچتی جاتی ڈوبتی جاتی۔ اس نے اسی رات ہی صبور احمد سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر احمد سبحانی آ گیا تو وہ اس سے اس کے پیار کی بھیک مانگے گی۔ وہ صبور احمد کو شکست تو نہیں دے سکتی تھی، مگر احمد سبحانی کو جیتنا چاہتی تھی۔ وہ شام کو بناؤ سنگھار کر کے اپنے کام پر کھڑی ہو گئی تھی۔ سازندوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، مگر وہ ناچ ناچ کر تھکنے والی ہو گئی تھی۔ احمد سبحانی نہیں آیا تھا۔ تماش بین اس کے وجود کو چھونے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح ان کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی ٹھمکا لگاتی اور ان کی پہنچ سے دور نکل جاتی۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنے سازندوں کو بھی فارغ کیا اور بازار کا نظارہ کرنے کے لیے بالکنی میں گئی تو بازار کی رونقیں ماند ہونے کو تھیں۔ کہیں دور سے گھنگروؤں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سیاہ چادر میں لپیٹا اور منہ پر نقاب لگا کر سیڑھیاں اترتی ہوئی بازار میں آ گئی۔ اسے خطرہ یہ تھا کہ اگر وہ مست طبیعت کا درویش اس وقت گھر پر نہ ملا تو اس کا چکر بیکار ہی جائے گا۔ وہ چلتی ہوئی بازار سے باہر پہنچی تو ایک رکشہ والے کو اشارہ سے بلایا۔ وہ اس وقت اپنی قیمتی گاڑی میں بھی جا سکتی تھی، مگر اس نے رکشہ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ رکشہ والا بھی بڑا کائیاں تھا۔ اس نے منہ مانگا کرایہ وصول کیا اور آنے جانے کا کرایہ کر لیا۔ حیا کو وسوسوں اور خدشوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ ایک دنیا دار شخص کا عشق مانگنے ایک دیندار شخص کے گھر پر سوالی بن کر جا رہی تھی۔
اگر صبور احمد نے اسے خالی لوٹا دیا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ یہ سوچ کر ہی کانپ کر رہ گئی کہ اگر احمد سبحانی اسے نہ ملا تو وہ باقی ماندہ زندگی کیسے گزارے گی؟ وہ احمد سبحانی کو دنیا سے چھین لے گی، وہ ہر ایک کے ساتھ ٹکرا جائے گی، وہ آج کی دنیا کے نظام کو بدل کر دکھائے گی، وہ بتائے گی کہ عشق بڑا اندھا ہوتا ہے، یہ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی دیوار کا قیدی نہیں بنتا، اپنا آپ منوا کر ہی رہتا ہے۔ اب دائیں جانا ہے یا بائیں؟ رکشہ والے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ حیرانگی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ جس جگہ پہنچ گئی تھی اسے خود معلوم نہ تھا اب کدھر مڑنا ہے، مگر آفرین لاڈو کا پورا نقشہ کھینچ کر بتایا تھا، اسی لیے حیا کی حیرت کم ہوئی تو اس نے سامنے جانے کو کہا۔ رکشہ ایک بڑے سے پیپل کے پاس جا کر رک گیا۔ اسے راستے بھر میں کہیں بھی یہ احساس نہ ہوا تھا کہ رات کے 3 بج گئے ہیں۔ ٹریفک بھی ختم ہونے کے برابر تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی یہاں تک آ تو گئی تھی، مگر اب سنسان اور ویران ماحول سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ واپس چلیں جی؟ رکشہ والے کی طنزیہ آواز نے اس کے جسم میں کرنٹ دوڑا دیا۔ اب اگر وہ واپس چلی گئی تو پھر کبھی بھی احمد سبحانی کو نہ پا سکے گی۔ وہ رکشہ سے باہر اتری اور دل کی دھڑکنوں کی صدا واضح طور پر سنتی ہوئی رکشہ ڈرائیور سے بولی، میرا انتظار کرنا۔ وہ سر ہلا کر تھوڑا سا نیم دراز ہو گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جاؤ جہنم میں۔ حیا آگے بڑھی تو چند میٹر کے فاصلے پر ایک بلب جلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اپنی بساط کے مطابق اتنی بڑی بستی کو روشنی دینے کی جستجو میں مگن تھا۔ حیا کو ارد گرد کم ہی آبادی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھ لیا کہ جس جگہ پر بلب جل رہا ہے یہی حویلی ہے، مگر اس کا دروازہ کدھر ہے؟ یہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اندھیرے میں چلتی ہوئی اندر ہی اندر خوف کھا رہی تھی۔ اسے اگر کوئی ہزاروں روپے دے کر بھی صبح دن کی روشنی میں یہاں آنے کا کہے تو وہ کبھی بھی نہ آئے، مگر اس وقت وہ رات کی تاریکی میں اللہ کے ولی کے گھر سے اپنا عشق مانگنے آئی تھی، اور اس کا عشق ہی اندر سے اس کو بہادر بنا کر یہاں تک لایا تھا۔ بلب کی روشنی میں اسے معلوم ہو گیا کہ دروازہ اس دیوار کے دائیں طرف ہے جس دیوار پر وہ بلب روشن تھا۔ وہ ڈری ہوئی اور سہمی سہمی نظروں سے ارد گرد دیکھتی ہوئی دروازے تک جا پہنچی۔ اس کے دیکھے جانے کا ڈر نہ تھا کیونکہ اس لمحہ دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ اندر سے بند محسوس ہوا۔ حیا نے سوچا کہ اگر وہ کنڈا بجائے تو اس وقت کنڈا بجانے کا شور بہت دور تک سنائی دیا جائے گا۔ اس نے غیر فطری اور غیر ارادی طور پر دروازے پر دباؤ ڈالا تو اندر سے کسی مرد کی بھاری بھرکم آواز سن کر لرز گئی۔ دروازہ کھلا ہے، فقیروں کے در کبھی بند نہیں ہوتے، اندر آ جاؤ۔ اس نے غور کیا کہ یہ آواز صبور احمد کی تھی۔ پہلے جب اس نے دروازے کو دبایا تھا تو وہ بند ملا تھا، مگر اب وہ ہلکا سا دباؤ ڈالنے پر کھل گیا تھا، اور اندر سے یوں لگتا تھا کہ اسے کیمرہ کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے۔ وہ خوف سے لرزتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ دروازے کے پار جا کر ایک کھلا صحن ہے جس میں ایک کم واٹ کا بلب جل رہا تھا۔ صحن کا فرش کچا تھا، اسے بظاہر تو کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ قدموں کی چاپ سن کر پیچھے کو پلٹی تو اس کے سامنے صبور احمد کھڑے تھے۔ وہ حیرت و استعجاب میں مبتلا انہیں دیکھتی رہی تو صبور احمد نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کبوتر کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ حیا حیرانگی سے اس کبوتر کو دیکھنے لگی تو صبور احمد کی آواز پر چونک گئی۔ عشق راتوں کی نیندیں حرام کر دیتا ہے بی بی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی، اب میری منزل آسان ہو گئی ہے، اب مجھے اپنی شکست کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ صبور احمد اس کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے کہ پہلی بار دیکھا ہو۔ میرا وکیل میرا کیس لڑے گا۔ صبور احمد کا ہلکا سا قہقہا گونجا۔ یہ دنیا کے قانون ان عدالتوں میں نہیں چلتے بی بی، اور نہ ہی کوئی وکیل تمہارا کیس جیت سکے گا، بہتر ہے اسے بھول جاؤ۔ حیا 2 قدم آگے بڑھی تو کبوتر بے چینی سے گٹر گوں کرنے لگا۔ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ یہ عظمت والا گھرانہ ہے اور آپ آلے رسول ہیں، اور اس دان کرنے والے گھرانے کی تاریخ گواہ ہے کہ اس چوکھٹ سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ صبور احمد کچھ بے چین دکھائی دینے لگے۔ وہ حیا کی بات کو گہرائی تک سمجھ گئے تھے۔ آپ ہی میرے وکیل ہوں گے شاہ جی۔ صبور احمد اس بار تو واقعی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مقدمہ بھی خدا کی عدالت میں ہوگا اور میرے عشق کی سچائی کا بہترین گواہ بھی آپ خود ہوں گے۔ وہ الفاظ سے صبور احمد کو شکست دینا چاہتی تھی۔ اس بار حیا نے بھی غور کیا کہ کبوتر بھی ان کی باتیں غور سے سن اور سمجھ رہا ہے۔ میں تمہارا کیس لینے سے انکاری ہوں، تم اس کیس کی فیس ادا کرنے کی اہل نہیں ہو۔ صبور احمد کی بات میں پہلے جیسی گرج نہ تھی، ان کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ حیا ان پر حاوی ہوتی ہوئی بولی، یہ فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا کہ میں آپ کی فیس دینے کی اہل نہیں ہوں؟ تمہاری اپنی ماں گڈی بائی سے کس بات کی لڑائی ہے؟ صبور احمد وہ نقطہ اٹھا لائے تھے جو حیا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ کانپنے لگی، وہ آنکھیں پھاڑے اس مست منچ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ گڈی بائی اس کی ماں ہے۔ دیکھ حیا بی بی، مجھے تمہارے ذاتی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر میں قربان جاؤں اس عظمت والے سونے خدا کے قوانین کے،
جس کی لسٹ میں تم اہم مقام پر کھڑی ہو۔ حیا ان کی بات کو سمجھ نہ سکی۔ میں آپ کی گہری باتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ اس نے اپنی لا علمی کا برملا اعتراف کیا تو صبور احمد نے کبوتر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر پیار کرنا شروع کیا۔ حیا بی بی پہلے اپنی ماں سے اپنا جھگڑا نپٹا لو، پھر بات کرنا۔ اب جاؤ، میرا خیال ہے کہ تم آج بھی تہجد کی نماز قضا نہیں کرو گی۔ یہ کہہ کر صبور احمد خاموش ہو گئے کیونکہ اب وہ کچھ بھی نہ بولیں گے۔ حیا جانتی تھی کہ صبور احمد سے اس کی اور بڈھی بائی کی کوئی بھی بات چھپی نہیں ہے۔ اب اس کا یہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس اندھیری رات میں یہ عورت اکیلی آئی تھی۔ اسے اپنی عزت کا ڈر نہیں لگا؟ منو نے حیا کے جاتے ہی کافی دیر سے ذہن میں کل بلانے والا سوال کر ڈالا۔ صبور احمد مسکراتے ہوئے اس کو چوم کر بولے، اس کی عزت کی رکھوالی وہ خود کرے گا جس نے اس کو عشق کے ایک درجے پر فائز کر دیا ہے۔ اس بار منو کی حیران ہونے کی باری تھی۔ عشق کے درجے پر؟ ہاں منو صاحب، صبور احمد اس کبوتر کو لے کر اندر کی جانب بڑھتے ہوئے بولے، جس طرح تم عشق کا شین ہو، یہ طوائف زادی عشق کا کاف ہے اور وہ عشق کا عین ہے۔ منو طوائف زادی کا سن کر ہی حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا درجہ کیوں اور کیسے دے دیا۔ وہ آگے پوچھنے کی جرات نہ کر سکتا تھا کیونکہ یہ اللہ اور اس کے دوستوں کے معاملات تھے۔ سعید علی، زویا بیگم، احمد سبحانی اور فاطمہ اس وقت ڈرائنگ روم میں قالین پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ حاکم علی صوفے پر اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی اٹھ کر بھاگ جائیں گے۔ ڈرائنگ روم میں عجیب سی خاموشی تھی۔ گھر کے سارے افراد حیرت و استعجاب کے عالم میں اس وقت ان لمحات کو یاد کر کے اپنی اپنی جگہ پچھتاوے میں گھرے ہوئے تھے جب وہ حاکم علی سے ملازم کی طرح کام لیا کرتے تھے، مگر اس تمام معاملے میں وہ خود کو بے قصور بھی تصور کرتے تھے کیونکہ 25 سالوں سے کبھی بھی حاکم علی نے اپنی اصلیت ظاہر نہ کی تھی۔ سعید علی نے جب یہ خبر احمد سبحانی اور فاطمہ کی زبانی سنی تو وہ سکتے کی کیفیت میں آ گئے تھے اور انہوں نے فوراً حاکم علی سے کام چھڑوا دیا تھا۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ گفتگو کا آغاز کہاں سے کریں۔ ان کے سامنے آل رسول میں سے ایک شہزادہ تشریف فرما تھا۔ ان کے حسب نسب اور آل کی نسبت اور پھر ان سے ملازموں کی طرح کام لینے کی تمام باتیں سعید علی پر بوجھ بنی ہوئی تھیں۔ سعید علی کے من میں نہ جانے کیا آیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور سید حاکم علی کے پاؤں میں گر گئے۔ سبھی ان کی اس حرکت پر حیران رہ گئے جبکہ حاکم علی اکٹھے ہو کر پاؤں صوفے پر رکھ کر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ ہمیں معاف کر دیں شاہ جی، سعید علی کے منہ سے نکلا۔ جانے انجانے میں ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے مگر خدا کی قسم ہم سے آپ سے کام لینے کا گناہ بالکل انجانے میں ہوا ہے۔ سعید علی کی آواز بھرا گئی تو باقی افراد کی آنکھیں بھی آنسوؤں کی روشنی سے جگمگ کرنے لگیں۔ مجھے گناہ گار نہ کرو سعید علی۔ حاکم علی شاہ نے پہلی بار سعید علی کو ان کے نام سے پکارا تھا، ورنہ گزشتہ 25 سال سے وہ صاحب جی یا پھر بڑے صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ اس میں آپ لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں اگر پہلے دن ہی بتا دیتا کہ میں سید ہوں تو کوئی بھی مجھے کام نہ دیتا، بلکہ خدمت اور عقیدت کے طور پر چند روپیہ اور خیرات دے کر مجھے ذہنی معذور بنانے کی کوشش کرتا۔ وہ اب پہلے کی نسبت دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ہمارے اعلیٰ خاندان کے لیے بھیک مانگنا اور صدقہ و خیرات واجب نہیں ہے۔ میں نوجوان تھا، کام کاج کر کے اپنے بچے اور بیوی کا پیٹ پال سکتا تھا، اسی لیے میں نے نوکری کی۔ حاکم علی شاہ کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئی تھیں۔ وہ پھر پرسکون آواز میں بولے، قربان جاؤں تمہارے اعتماد کے سعید علی کہ آپ نے کبھی بھی میرا گھر دیکھنے کی ضد یا بات نہیں کی۔ احمد سبحانی اور فاطمہ کے لیے یہ نیا انکشاف تھا کہ جس ملازم کو 25 سالوں سے رکھا ہوا ہے ان کے پاپا نے کبھی بھی اس کا گھر نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب سعید علی کی آواز نے دے دیا۔ پہلے دن سے لے کر آج تک آپ نے کبھی کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں دیا شاہ جی، اور پھر آپ تو اکثر ہمیں صبح کو آ کر جگایا کرتے تھے۔ سعید علی ان کے قدموں میں ہی بیٹھے تھے جبکہ حاکم علی شاہ ہنوز صوفے پر پاؤں رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سعید علی کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولے، جب نوکری ہی کرنی ہے تو پھر وقت کی پابندی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ خود وقت سب سے بڑی تبدیلی ہے اور میں وقت کا نہیں بلکہ وقت میرا محتاج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی نوکری مخلص ہو کر کی تاکہ مالکوں کو میری دیری سویری سے کوئی دکھ نہ پہنچے۔ سعید علی اور باقی تینوں افراد بھی سر ہلا کر رہ گئے۔ آپ کا گھرانہ تو سخیوں میں شمار ہوتا ہے، دنیا جہان کے خزانے آپ کے قدموں کی دھول ہوتے ہیں شاہ جی، پھر آپ نے ہمیں گناہ گار کیوں کیا؟ حاکم علی شاہ سید علی کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولے، ہم ان خزانوں کے امین ہوتے ہیں تاکہ ان کی تقسیم منصفانہ ہو، تبھی تو ہمارے گھرانے کو رب تعالیٰ نے چنا ہے۔ اگر ہم ہی ان خزانوں کو لوٹنے لگیں تو ہماری تاریخ بدنام ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں آج دفاتر میں، میلز، فیکٹریوں اور صنعتوں کے علاوہ ہر شعبہ میں سادات گھرانے کے لوگ کام کرتے ہیں، ایمانداری اور وقت کی پابندی سے۔
اگر وہ سبھی اللہ کی امانت میں خیانت کا خیال کر کے کام کاج محنت مزدوری نہ کریں تو پھر رب تعالیٰ اس گھرانے کو اتنی عظمت تو کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ پاپا، پہلی بار احمد سبحانی نے زبان کھولی جب صبور احمد آپ سے ملے تو آپ نے کہا تھا کہ حاکم علی شاہ صاحب نے ہی آپ سے صبور احمد کو 25 سال قبل ملوایا تھا۔ انہوں نے بھی آپ کو نہیں بتایا کہ وہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ احمد سبحانی کا سوال سن کر زویا بیگم اور سعید علی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ بیٹا، حاکم علی شاہ نے احمد سبحانی کی بات کا جواب دینے کے لیے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تمہارے باپ کی خواہش تھی کہ ان کی پہلی اولاد بیٹا ہی ہو۔ انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے ایک اللہ والے کا ذکر کیا اور وہ اللہ والا صبور احمد تھا۔ میرے گھر میں رب تعالیٰ نے انعام و اکرام کی بارش اس طرح کی کہ صبور احمد بچپن سے ہی مست اور اللہ لوگ تھا۔ وہ زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتا تھا تو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا۔ مجھے خوف بھی تھا کہ اگر صبور احمد نے اللہ سے پہلی بیٹی مانگ لی تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ فاطمہ اور احمد سبحانی اس کہانی میں دلچسپی لے رہے تھے کیونکہ یہ کہانی ان کے گھر کی تھی اور ان کی زندگی کے متعلق تھی۔ صبور احمد نے میرے ساتھ سعید علی کو دیکھا اور منہ اوپر آسمان کی جانب کرتا ہوا بولا، اپنے وعدے کی لاج رکھنا، ربیع الاول کا ماہ مبارک ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اس کو بھی زندگی والا بیٹا دے دے۔ حاکم علی شاہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے تو احمد سبحانی کی بے چینی بڑھ گئی۔ پھر کیا ہوا شاہ جی؟ وہ سعید علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ سعید علی، اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دوں۔ اس بار تو سعید علی کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے حاکم علی شاہ کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا، مجھ سے اجازت مانگ کر مجھے شرمندہ اور گناہ گار نہ کریں، جبکہ ان دونوں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ فاطمہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ حاکم علی شاہ بولے۔ صبور احمد نے جب منہ نیچے کیا تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر سعید علی تو کانپ گئے، جبکہ میں اپنے بیٹے کی کیفیت سے باخبر تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بابا جی، اس سیٹھ کو وعدہ کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ کیسا وعدہ؟ تو وہ بولا، اللہ تعالیٰ پہلا بیٹا ہی دے گا، زندگی والا بھی ہوگا، مگر وہ ہمارا ہوگا۔ اس سیٹھ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر بیٹا لینا ہے تو پھر اس کی زندگی پر ہمارا حق ہوگا، وہ ہمارا ہوگا۔ کب ہوگا اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ بولو منظور ہے تو مہر لگ جائے گی، اگر نہیں منظور تو پھر پہلی اولاد کیا، جتنی بھی اولاد ہوگی بیٹیاں ہی ہوں گی۔ حاکم علی شاہ کی خاموشی اور سانس لینے کے وقفہ نے ان دونوں کا تجسس اور بڑھا دیا تھا۔ اس بار فاطمہ خاموش نہ رہ سکی۔ آپ نے کیا جواب دیا پاپا؟ سعید علی بیٹی کی طرف دیکھ کر رہ گئے، پھر ان کی نظریں حاکم علی شاہ سے چار ہوئیں تو وہ نظریں جھکا کر رہ گئے، جبکہ حاکم علی شاہ بولنے لگے۔ سعید علی نے صبور احمد کی بات مان کر وعدہ کر لیا کہ پہلا بیٹا ہی ہوا، اور میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی زندگی پر مکمل اختیار ہوگا۔ نہیں نہیں، یہ صبور احمد کا جواب تھا، زندگی اسی کی ہوگی اور گزارے گا بھی وہ اپنی مرضی اور پسند سے، مگر اللہ تعالیٰ کو جب پسند ہوگا یا جب وہ چاہے گا وہ اس سے اپنی پسند کا کام لے لے گا۔ سعید علی مان گئے تھے۔ اب صبور احمد ان سے کافی مدت کے بعد ملا ہے تو خدا جانے وہ کیا کر رہا ہے اور کس کام میں مگن ہے، مگر وہ اپنی ڈیوٹی اور حکم الہی کا سختی سے پابند ہے۔ حاکم علی شاہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے تو احمد سبحانی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ آج کے بعد آپ اس گھر میں کام نہیں کریں گے شاہ جی، سعید علی نے کرب اور دکھ سے کہا تو ان کے لبوں پر مسکان پھیل گئی۔ میرا دانا پانی اتنا ہی لکھا ہوگا سعید علی، وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولے تو باقی افراد بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے اس عمر میں کہیں اور کام ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ یہی مالک کی رضا ہے۔ سعید علی شرمندگی سے سرشار جذبوں کو سرخرو کرتے ہوئے بولے، آپ نے مجھے غلط سمجھ لیا ہے شاہ جی، میں اب آپ کو کوئی بھی کہیں بھی کام نہیں کرنے دوں گا، بلکہ حاکم علی شاہ نے سعید علی کی طرف دیکھا، بلکہ آپ نے تو اپنی مدت ملازمت سے بھی زیادہ کام کر لیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آپ کی باقی عمر کی تمام تنخواہ عقیدت کے طور پر آپ کے گھر پہنچا دیا کروں گا، ہر ماہ باقاعدگی سے۔ سعید علی کی بات سن کر حاکم علی کے چہرے پر کرب کی ایک پتلی سی لکیر کھینچ گئی۔ سعید علی، شاید آپ نے غور سے نہیں سنا، ہمارے خاندان کو خیرات اور صدقات واجب نہیں ہیں۔ حاکم علی شاہ کی آواز میں صدیوں کا کرب نمایاں ہو گیا تھا۔ وہ سعید علی کے جذبات کی قدر کرتے تھے مگر یہ بات ان کو ناگوار گزری تھی، مگر سعید علی کا لہجہ بھی آزردگی اور دکھ بھرا تھا۔ آپ نے مجھے کمینہ کیسے سمجھ لیا شاہ جی؟ میری یہ اوقات کہاں سے ہو گئی کہ جس گھر کی برکت اور وسیلہ سے رب کریم سے رزق مانگتا ہوں اسی گھر کو خیرات دوں؟ بس آپ یہ سمجھ کر میری بات کو معاف کر دیں کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ الفاظ میرے دل و دماغ سے بغاوت کرتے ہیں۔ شاہ جی، احمد سبحانی آگے بڑھتا ہوا بولا، پاپا کا کہنے کا مقصد تھا کہ آپ نے 25 سال سے زیادہ اس گھر میں کام کیا ہے، ہم آپ کی محبت اور صحبت کی بدولت ہر قسم کی دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس نیکی سے نہ روکیے شاہ جی۔
شاید یہی کام ہماری آخرت سنوار دے اور ہم نبی آخری الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ٹھہرائے جائیں۔ حاکم علی شاہ کے ساتھ ساتھ سعید علی اور زویا بیگم بھی بیٹے کی طرف دیکھ کر رہ گئے تھے۔ ان کی نظروں میں احمد سبحانی ایک آوارہ اور شرابی تھا، مگر وہ کتنا گہرا تھا اس کا اندازہ آج ہو رہا تھا۔ شاہ جی، سعید علی کا لہجہ مؤدب اور قابل احترام تھا۔ ہم پر ایک اور عنایت کریں، ہمیں وہ آستانہ دکھا دیں جہاں آپ جیسے عظیم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حاکم علی شاہ خاموش رہے تو وہ سب لوگوں کے ساتھ باہر آئے۔ احمد سبحانی سعید علی کا اشارہ پا کر گاڑی لے آیا اور اگلی سیٹ کی طرف کا دروازہ کھول کر احترام سے حاکم علی شاہ کو تعظیم سے اندر بیٹھنے کا کہا۔ حاکم علی شاہ زندگی میں پہلی بار اتنی قیمتی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ وہ عجیب محسوس کر رہے تھے۔ کل کا ملازم آج اپنے مالکوں کے پہلو میں اس شان سے تشریف فرما تھا کہ مالک ان کی تعظیم میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی رب کریم کی بے نیازی اور شان کریمی ہے۔ وہ کسی سے طور پر ملاقات کرتا ہے تو کسی کو آگ میں پھینکوا دیتا ہے۔ وہ بھی تو اس کے نبی ہی تھے جن کو آرے سے چروایا تھا۔ اس نبی کی کیا شان تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی ان کو زندگی عطا کی اور زندہ سلامت باہر نکالا، اور موسیٰ علیہ السلام کی کیا شان کہ فرعون کے محل میں اس کی بیوی کی گود میں پرورش پائی۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور انبیاء کرام کو کائنات میں دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بھیجا، مگر اس کی قدرت اور شان بے نیازی تو دیکھیے کہ نبوت کو اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس معطر و مطہر پر ختم فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو تمہاری اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ تمام انبیاء کرام کو بیت المقدس میں نبی آخری الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کروائی۔ اس محبوب کی شان کا کیا کہنا تھا، اور حاکم علی شاہ اسی محبوب کی آل کا ایک چشم و چراغ تھے۔ گاڑی شہر سے باہر جانے والے راستے کی جانب چل پڑی۔ ہلکی ہلکی دھوپ موسم کو خوشگوار کر رہی تھی۔ حیا رات بھر سے سوئی نہ تھی۔ وہ اپنی بے قراری اور بے چینی کو قرار دینے کے لیے صبور احمد سے ملنے صبح کی روشنی میں چلی آئی تھی، مگر اسے مایوسی ہوئی کیونکہ صبور احمد من موجی آدمی تھے۔ وہ کہیں نکل گئے تھے۔ جیسے ہی حیا ان کی حویلی سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، تبھی احمد سبحانی کی گاڑی حویلی کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ احمد سبحانی نے حیا کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ان کے پاس سے گاڑی بھگاتی ہوئی لے گئی۔ وہ احمد سبحانی کو نہ دیکھ سکی تھی، مگر وہ حیران رہ گیا تھا کہ ایک طوائف کا عظمت والے گھرانے سے کیا تعلق ہے۔ وہ اس الجھن سے نکل نہ پایا تھا کہ سعید علی حاکم علی صاحب کی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی سے نکل چکے تھے۔ وہ ان کی سربراہی میں حویلی میں داخل ہوئے تو جدید دور کی اور نئی نسل کی فاطمہ حیرانگی سے حویلی کو دیکھنے لگی۔ ایسی حویلیاں اس نے فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھی تھیں۔ آج وہ حقیقت میں دیکھ رہی تھی، بلکہ گھوم پھر بھی رہی تھی۔ حاکم علی شاہ زویا بیگم اور فاطمہ کو اندر زنان خانہ کی طرف لے گئے، جبکہ سعید علی اور احمد سبحانی باہر مٹی کے بنے ہوئے صحن میں بچھی ہوئی صف پر ہی بیٹھ گئے۔ پاپا، کتنا سکون ہے یہاں، سعید علی بیٹے کی بات سن کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ 25 برس قبل جب میں تمہارے لیے دعا کروانے آیا تھا تو اسی جگہ پر ایسی ہی صف پر بیٹھا تھا۔ تب مجھے علم نہ تھا کہ حاکم علی شاہ مجھے اپنے گھر لائے ہیں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولے۔ یہ فقیر منچ لوگوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، سکون اور چین ان کی شخصیت کا غلام ہوتا ہے۔ اچانک احمد سبحانی کی نگاہ منڈیر پر بیٹھے ہوئے کبوتر پر گئی۔ اس کی نارنجی چونچ اور حشاش بشاش وجود احمد سبحانی کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کبوتر بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حاکم علی شاہ اندر سے روٹیوں کی چنگیر اور اچار لے کر آئے اور ان کے آگے رکھتے ہوئے بولے، فقیر کے گھر میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ احمد سبحانی اور سعید علی نے بسم اللہ پڑھ کر روٹیوں کی چنگیر پکڑی اور زندگی میں پہلی بار ہر نوالے پر نئی ڈش کا ذائقہ محسوس کیا۔ وہ حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ روٹی اور اچار کب ختم ہو گیا ان کو پتہ ہی نہ لگا۔ ہمیں اجازت دیجیے شاہ جی، سعید علی نے عاجزی سے کہا تو حاکم علی شاہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، سعید علی، 25 سالوں میں مجھ سے کئی کوتاہیاں اور خامیاں کام کے سلسلہ میں ہوئی ہوں گی، مجھے معاف کر دینا۔ احمد سبحانی اور سعید علی تڑپ کر رہ گئے۔ دونوں باپ بیٹے نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑے اور عقیدت سے چوم لیے۔ اور گناہ گار نہ کریں شاہ جی، سعید علی کی آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز احمد سبحانی نے واضح طور پر محسوس کی۔ سعید علی کو زندہ رہنے دے تاکہ آپ کی خدمت کر سکے۔ حاکم علی شاہ مسکرائے اور بولے، خداوند کریم کسی انسان کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ میں تمہاری بہتری کے لیے ہر دم دعا گو رہوں گا۔ اندر سے زویا اور فاطمہ بھی آ گئیں۔ وہ شاہ جی سے اجازت لے کر رخصت ہوئے اور واپس گھر کی راہ لی۔ احمد سبحانی کو سارا راستہ حیا کا اس حویلی میں آنا کھٹکتا رہا۔ وہ اسے وہیں مل کر پوچھ سکتا تھا، مگر سعید علی، زویا بیگم اور فاطمہ کی موجودگی رکاوٹ بن گئی، اور پھر اس کے پہلو میں سادات بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ رات ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا تھا۔
وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حیا اپنا فن بیچتی ہے، جسم نہیں بیچتی، مگر کچھ بھی تھا وہ طوائف ذاتی تھی۔ وہ اس عظمت والے گھرانے میں کیا لینے گئی، وہ اس گتھی کو سلجھانا چاہتا تھا۔ احمد سبحانی جانتا تھا کہ حیا اس سے پیار کرتی ہے، اس نے کبھی بھی اس کی دولت کو سینے سے نہیں لگایا تھا، مگر احمد سبحانی کو معلوم تھا کہ وہ اس کی سوسائٹی اور معاشرے میں کبھی بھی اپنا نام اور مقام نہیں بنا پائے گی، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ اس پاکیزہ ماحول میں چند گام نہیں چل پائے گی۔ اس نے کبھی بھی حیا کو چھوا نہ تھا، بس اس کی اداؤں کا دیوانہ تھا، اس کا ناچ دیکھنے کے لیے نشہ میں دھت ہو کر اس کے کوٹھے پر راتیں گزارا کرتا تھا۔ دولت کی فراوانی اور باپ کے اعلیٰ سٹیٹس نے اس کو حیا کا بہترین گاہک تو بنا ہی دیا تھا، مگر اس کی اخلاقیات اور حرکتوں نے حیا کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ حیا اپنا آپ کھو چکی تھی، وہ احمد سبحانی سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ اب بھی وہ اس کے قدموں میں بیٹھی اس کی طرف حسرت و محبت سے دیکھ رہی تھی، مگر احمد سبحانی کی آنکھیں ہنوز بیگانگی دکھا رہی تھیں جو گزشتہ 3 برس سے قائم تھی۔ احمد، حیا نے گلاب کی پنکھڑی جیسے لب وا کیے، میں نے تمہیں رب سے بے پناہ دعاؤں اور التجاؤں سے مانگا ہے۔ وہ شراب کے نشہ میں دھت تھا، مگر جانتا تھا کہ حیا کا انداز والہانہ ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ حیا کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ وہ پھر بولی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ جس چیز کو پسند کرنے کے لیے اس پر ہاتھ رکھ دیا جائے وہ اپنی نہیں ہو جاتی۔ احمد سبحانی کی مخمور آنکھیں اٹھیں اور حیا کے چہرے کا طواف کر کے پھر جھک گئیں۔ وہ سمجھ نہ پایا کہ حیا کے تاثرات کیا ہیں۔ میں آج تک کام کے لیے اپنے کوٹھے کی بالکنی میں کھڑی نہیں ہوئی۔ احمد سبحانی اس کی بات کا مطلب سمجھنے کے لیے اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا اور منتظر رہا کہ وہ بات مکمل کرے۔ اگر ایک دن بھی اس بالکنی میں کھڑی ہو جاؤں تو سینکڑوں عاشق میری جھلک دیکھنے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں۔ حیا ایک ادا سے بولی تو احمد سبحانی کے ہونٹوں سے طنزیہ کہا اس انداز میں نکلا کہ اس کا حلق دکھائی دینے لگا۔ حیا اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی۔ وہ جان گئی کہ اب احمد سبحانی کوئی ایسی بات کرے گا جو اس کے کام کے منافی ہوگی۔ مس حیا، وہ لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا تو حیا کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری گھٹی میں عشق نام کی کوئی شیرنی نہیں ہوتی، تو پھر کن لوگوں کو اپنا عاشق سمجھتی ہو جو تمہاری ایک ہی جھلک پر آپس میں لڑ پڑیں اور مرنے مارنے پر تل جائیں؟ احمد سبحانی نشہ میں مخمور تھا، مگر اس کی مدلل گفتگو حیا کو گفتگو آگے بڑھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تمہاری نسلوں میں آج تک کوئی بھی طوائف اپنا دل نہیں ہاری اور پھر بھی تم عاشقی کا دعویٰ کر رہی ہو۔ حیا تڑپ کر رہ گئی، وہ اس سے محبت کرتی تھی تبھی تو اس کے طنزیہ نشتر سہ رہی تھی۔ میں اپنے خاندان سے بغاوت کروں گی، وہ مصمم ارادہ سے بولی۔ میں تم سے عشق کرتی ہوں احمد، عشق۔ اس بار اس کا لہجہ مخمور تھا۔ مگر میں تمہارا عاشق نہیں ہوں مس حیا۔ اس کے منہ سے کڑوا سچ سن کر حیا تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح آگے بڑھی، اور زندگی کے قیمتی دنوں میں سے آج کا دن بہت قیمتی تھا کیونکہ اس نے احمد سبحانی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس نے کئی بار اس ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کی تھی مگر وہ آج کامیاب رہی تھی۔ احمد سبحانی کا ہاتھ برف میں لگا ہوا تھا یا پھر اسے اپنے جذبات پر مکمل اختیار اور قابو تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مس حیا، وہ لڑکھڑا کر گرنے لگا مگر اس نے حیا کا سہارا لینا گوارا نہ کیا، تبھی تو وہ اس سے چند قدم دور لڑھک گیا۔ تم نے لفظ عشق استعمال کیا ہے، جانتی ہو عشق کیا ہوتا ہے؟ وہ حیا کی طرف دیکھتا رہا اور حیا اس کے سوال کے محرکات پر غور کرتی ہوئی گھنگرو باندھنے لگی۔ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ اس کی سوئی ہنوز اپنے سوال پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، عشق محبوب کی اداؤں پر قربان ہو جانے کا نام ہے۔ عشق پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ناچنے اور روٹھے یار کو منانے کا نام ہے۔ وہ اپنی کہی گئی بات کا تاثر اس کے چہرے پر دیکھنے کے لیے رکی، مگر وہاں پر تاثرات نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، عشق تپتی ریت پر عاشق کو ڈھونڈنے کا نام ہے، عشق کان چھدوانے کا نام ہے، کچے گھڑے پر تیر کر جناب پار کرنے کا نام ہے۔ اور مسٹر احمد سبحانی، اس نے پہلی بار اسے اس انداز میں مخاطب کیا تھا، عشق اپنا آپ کھو دینے کا نام ہے۔ اس نے حیا کی باتیں سن کر ایک جاندار قہقہہ لگایا تو حیا کو لگا کہ اس نے آج بالکل نشہ نہیں کیا یا پھر اس نے بہت زیادہ پی لی ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لیتی ہوئی بے قابو دھڑکنوں کو اعتدال پر لا رہی تھی کہ احمد سبحانی نے مخمور انداز میں اپنی انگلی سے اس کے بالوں کی آوارہ لٹ سلجھائی تو حیا کی روح تک اس کی تاثیر اتر گئی۔ مس حیا، اس کا لہجہ شرابیوں جیسا اور انداز لڑکھڑاتا ہوا تھا مگر الفاظ پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ تم نے جو کچھ مجھے عشق کے بارے میں بتایا ہے اس میں خود نمائی ہے، خود پرستی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جب تک انسان خود پرستی میں مبتلا رہتا ہے اسے خدا پرستی حاصل نہیں ہوتی۔ حیا کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ ایک دنیا دار شخص تھا جو شراب اور ناچ گانے کا رسیا تھا۔ اس کا مذہب سے صرف اتنا ہی تعلق تھا کہ وہ ایک مسلمان ہے۔
اس کی لڑکھڑاتی زبان سے خدا پرستی کا سن کر بادل اس زور سے گرجا کہ حیا خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھ سمٹ گئی۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر ہولے سے اسے اپنے سے الگ کیا اور بولا، عشق خود کو فنا کر دینے کا نام ہے، اس قدر فنا کہ فنا فی اللہ ہو جاؤ۔ اس طرح کے سر نیزے پر ہو مگر عشق کی معراج دیکھو کہ تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہے۔ معصوم اور چند دنوں کے لال پیاسے ہیں مگر عشق کی انتہا دیکھو کہ کافر کی بیعت نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا جاتا ہے مگر منہ سے اف تک نہیں کی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کا حکم سن کر باپ، بیٹا اور ماں عشق کی معراج کو بلند رکھنے کے لیے دل و جان سے راضی ہو گئے۔ عشق تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جلتا ہوا انگارہ منہ میں رکھنے کا حکم ہے اور وہ بلا چوں چرا حکم مان رہے ہیں اور انگارہ منہ میں رکھ کر عشق کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عشق بلالی تو یہ ہے کہ تپتی ریت پر ننگے بدن بلال رضی اللہ عنہ کو لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھے جاتے ہیں، ان کے جان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں مگر خدا کی ذات سے انکار کی بجائے وحدہ لا شریک کا کلمہ اور بھی بلند آواز سے بلند کرتے ہیں، اور جس خدا کو دیکھا بھی نہیں اس کی وحدانیت اور بندگی کی گواہی دیتے ہوئے ذرہ برابر بھی جھونک نہیں مارتے۔ عشق تو کملا جھلا بنا دیتا ہے، عشق سولی پر چڑھا کر بھی انالحق کی صدا لگواتا ہے۔ عشق عاشق کو اس قدر تڑپا دیتا ہے کہ کائنات کا پہلا عاشق اپنے محبوب سے معراج عشق رچانے کے لیے عرش و فرش سجا دیتا ہے۔ احمد سبحانی کی باتوں سے عشق جھلکتا دیکھ کر حیا کو احساس ہوا کہ وہ عشق و محبت کے معاملات کو سمجھتا ہے، وہ بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے ہی دے گا اور اعتراف کرے گا کہ وہ بھی حیا سے محبت کرتا ہے۔ وہ حیا کے ہر قسم کے احساسات سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ وہ پھر بولا، عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد کا فرق مٹا دیتا ہے۔ عشق دیکھنا چاہتی ہو تو میم کا پردہ ہٹا کر دیکھو، محمد اور احمد کے درمیان سے الف کو نکال کر دیکھو۔ ایک بشر عرش پر نالین سمیت جا رہا ہے تو یہ عشق کی انتہا ہے، مگر تم نے تو ابھی ابتدا بھی نہیں دیکھی۔ دیکھنا چاہتی ہو تو جاؤ سید صبور احمد کو دیکھو، وہ مست عشق کی ابتدا ہے۔ احمد سبحانی نے نشے کی حالت میں جو دلیلیں عشق کے حق میں دی تھیں وہ یقیناً حیا کے لیے نئی بات تھی۔ وہ اس کی طرف یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ وہ حیا کو احمد صبور کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے پہلے اس سے یہ اگلوانا چاہتا تھا کہ وہ شہر اور اس بازار کی رونق کو چھوڑ کر ویرانے میں سید صبور احمد کی حویلی میں کیا لینے گئی تھی۔ وہ جب کلام کرتے ہیں تو براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ ہے عشق کی ابتدا۔ مس حیا، اور انتہا کیا ہوگی تمہاری سوچ اور خیالات سے بہت بلند۔ اس نے صبور احمد کے نام کا دانہ حیا کے سامنے ڈال دیا تھا۔ اب وہ کس انداز میں چکتی ہے یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ یوں لگتا تھا کہ احمد سبحانی پوری طرح ہوش میں ہے مگر حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ گھوم کر احمد سبحانی کے سامنے آ گئی۔ میں اس مست کے پاس گئی تھی۔ احمد سبحانی کے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی۔ اس کا مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ حیا اس عظمت والے گھرانے میں کیا لینے گئی تھی۔ رات گہری اور مزید تاریک ہو گئی تھی کیونکہ ہلکی ہلکی بارش نے یہ ثابت کر دیا تھا آج کی رات کا چاند بادلوں میں چھپ گیا ہے۔ وہ خاموشی سے سننے لگا۔ وہ تو گھرانہ ایسا ہے کہ کوئی بھی سائل وہاں سے خالی نہیں لوٹتا، مگر وہ مست اتنا کمینہ نکلا کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی۔ ابھی حیا کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ نے حیا کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھی آنکھوں میں آنسو بھرتی ہوئی احمد سبحانی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ حیا بی بی، وہ شیر کی مانند گھرایا تو حیا کو پہلی بار اس سے خوف محسوس ہوا۔ تم نے اس گھرانے کے چشم و چراغ پر الزام لگانے کی کوشش کی ہے جس گھرانے سے عورت کی عظمت کا تقدس بھرا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ لوگ تو قرآن کے وارث ہیں۔ احمد سبحانی کا سارا نشہ کافور ہو گیا تھا۔ وہ دہاڑ رہا تھا اور اس گھرانے کی عظمت و تقدس کے گن گاتے ہوئے اس کو حیا حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ معلوم ہے تمہیں حیا بی بی کہ اس گھر کی عورتیں کتنی باپردہ ہیں؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، مگر تمہیں شرم کیوں آئے گی؟ تم طوائف ہو نا؟ طوائف تو وہی ہوتی ہے جو بے شرم اور بے حیا ہو۔ نام ہی حیا رکھ لینے سے حیا آ نہیں جاتی۔ اس کی گونجدار آواز نے کوٹھے کے بے زبان مکینوں کو بھی حیران کر دیا تھا، ان کو سوتے میں چکا دیا تھا۔ وہ حیرت و استعجاب میں ڈوبی ہوئی حیرت حیا کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے عشق کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، تمہیں تو علم ہی نہیں کہ یہی گھرانہ عشق کی ابتدا ہے، اور تم تو ابھی عشق کے عین کو ہی نہیں سمجھ سکی اور چلی ہو انتہا تک، یعنی کاف تک۔ بہت مشکل ہے یہ سفر مس حیا، عین شین کاف کو پانا بہت مشکل۔ وہ کوٹھے کی سیڑھیاں اترنے کے لیے آگے بڑھا تو حیا اس کے آگے دیوار بن گئی، مگر وہ اس کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے بولا، اللہ حافظ مس حیا، آج سے شراب، ناچ گانا سب کچھ بند۔
تمہیں تو عشق کی ابجد ہی معلوم نہیں، سادات گھرانے کو بھی تم نے نہیں چھوڑا، چھی چھی۔ اس کے لب و لہجے سے افسوس جھلک رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا بازار میں آ گیا۔ رمجھم برسنے والی بارش نے بے ہم صورت اختیار کر لی تھی۔ منٹوں میں ہی اس کا وجود بارش کے پانی سے شرابور ہو گیا۔ اسے آج سردی کی کوئی پرواہ نہ تھی، وہ مکمل ہوش میں تھا۔ آج اس کی ٹانگیں بھی نہیں لرز رہی تھیں، وہ پیدل ہی چلا جا رہا تھا۔ آج قصداً گاڑی نہیں لے کر آیا تھا۔ اس نے بازار کی ویرانی پر نظر ڈالی تو نگاہ گھومتی ہوئی حیا کے کوٹھے کی بالکنی پر گئی۔ اسے حیا کا ہیولہ نظر آیا۔ آج وہ احمد کی خاطر بالکنی میں آ گئی تھی۔ پھولوں والے اپنے ٹھیلے بند کر کے جا چکے تھے، وہ بھی کسی گرم کونے خدرے میں چھپے ہوئے سردی سے بچنے میں مصروف ہوں گے۔ پان فروش اور اس بازار سے متعلقہ دیگر کاروباری لوگ بھی اپنے گھروں میں جا چھپے تھے۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ پانی میں شڑاب شڑاب کی آوازیں نکالتا ہوا بھیگتا جا رہا تھا۔ وہ ایک موڑ مڑ کر چوک میں پہنچا تو ایک رکشہ والا تیزی سے اس کی طرف رکشہ لے کر آیا اور پاس آ کر جانا باؤ جی، تو احمد سبحانی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بارش تیز ہو رہی ہے اور آپ کے پاس تو کوئی چادر بھی نہیں ہے جی، آ جائیں بیٹھ جائیں۔ رکشہ ڈرائیور اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ رکشہ لے کر چل رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اس سواری سے پوری رات کا خرچہ نکال لے، مگر احمد سبحانی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جانا ہے یا مرنا چاہتے ہو؟ وہ فوراً وہاں سے رکشہ کو تیز کر کے بھگاتا ہوا نکل گیا۔ وہ بھیگتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے سڑک کے عین درمیان کوئی کھڑا ہے۔ وہ اسے پاگل سمجھا جو اتنی بارش میں یوں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ وہ اسے پہچان نہ پایا، مگر جو قریب ہوتا جا رہا تھا اس پر اس پاگل کے خد و خال واضح ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ سانسیں اس قدر تیزی سے چلنے لگی اور دھڑکنوں کی آواز وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی اور ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پایا، شاہ جی آپ۔ وہ صبور احمد کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح صبور احمد سے ڈرا نہیں تھا، بلکہ وہ ان کو غور سے دیکھنے لگا۔ ان کے جسم پر ایک کمبل تھا، جبکہ ایک کمبل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ کمبل احمد سبحانی کی طرف بڑھایا جو اس نے لے لیا، اور اس بات پر بھی حیرت ظاہر کی کہ وہ کمبل اتنی بارش کے باوجود بھی سوکھا ہوا تھا اور اس پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ تیز بارش میں احمد سبحانی کا وجود تربتر ہو چکا تھا، آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے غور کیا تو صبور احمد کے لب واہ ہوئے۔ اچھے کام کرنے کے لیے دولت اور اقتدار کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اچھا دل اور مستقل ارادہ ہی اچھے کام کی بنیاد ہوتا ہے۔ احمد سبحانی نے کمبل اپنے جسم پر اوڑھ لیا تو اسے یکدم محسوس ہوا کہ وہ اس سائبان تلے پناہ لے چکا ہے جو واٹر پروف ہے، بلکہ اسے کمبل کے اندر حدت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو، صبور احمد کی آواز ایک بار پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی، بلکہ یہ پوچھوں گا کہ اب کدھر جانے کا ارادہ ہے۔ وہ حیرت سے اس سوال کی گہرائی سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں گھر جا رہا ہوں شاہ جی، وہ ان الفاظ کو بمشکل ادا کر سکا تھا۔ وہ اوپر بیٹھا ہوا مالک جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا وعدہ ہے کہ ایک قدم اس کی طرف بڑھو وہ 10 رحمتوں کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ صبور احمد اور احمد سبحانی اس وقت اس سڑک پر کھڑے تھے جہاں عام طور پر بھی ٹریفک کم ہوتا ہے، اور اس وقت تو بارش ہو رہی تھی اور پھر رات کا پچھلا پہر بھی تھا۔ وہ دونوں بارش کی تیزی سے بے خبر سڑک کے درمیان کھڑے تھے۔ تم نے اپنا پہلا قدم اس کی طرف بڑھا دیا ہے، اب پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ یہ کہہ کر ایک طرف کو چل پڑے، جبکہ احمد سبحانی ان کی بات پر غور کرنے لگا۔ ہر طرف سیاہ اندھیرے کی چادر تنی ہوئی تھی اور وہ رات کے اس پہر تنہا کھڑا تھا۔ جب اسے احساس ہوا تو وہ لرز کر رہ گیا۔ وہ گھر کی جانب چل پڑا۔ بارش کی تیزی اب کم ہو گئی تھی، جبکہ کمبل نے اس کو بھیگنے سے بچا لیا تھا اور جسم اور بدن کو کافی حرارت بھی مہیا کی تھی۔ اس نے گھر پہنچ کر کمرے کا ہیٹر آن کیا اور کمبل اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس کی چیخ نکلتی رہ گئی، کیونکہ اس نے کمبل کو بالکل خشک پایا تھا۔ وہ اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کمبل کو اتار کر جگہ جگہ سے ٹٹول رہا تھا، مگر اس کی حیرت بدستور قائم تھی کیونکہ پورا کمبل بالکل خشک تھا۔ وہ آج کے پہلے واقعہ پر ہی حیران تھا کہ اس نے حیا کو تھپڑ کیوں مار دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا، مگر پھر اس کے دل کی آواز آئی کہ حیا نے سادات کی توہین کی تھی اور وہ اس توہین کو برداشت نہ کر پایا تھا۔ اس کا جذباتی ہونا فطری عمل تھا، کیونکہ حاکم علی شاہ کی زبانی وہ اس عظمت والے گھرانے کی بہت تعریف اور عظمت سن چکا تھا۔ حیا نے صبور احمد پر ایک انتہائی گھٹیا الزام لگانے کی کوشش کی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر پلکیں اس قدر بوجھل ہونے لگی تھیں گویا ان پر منو وزن لاد دیا گیا ہو۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو سامنے وہی منظر آ کر اس کو ستانے لگتا جب اس نے حیا کو تھپڑ مارا تھا۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی کہ صبور احمد کی وکالت کرتا؟ نہیں، اس بے حیا نے سادات گھرانے کے ایک عظیم چراغ کو اپنی گندی بھونک سے بجھانے کی کوشش کی تھی۔ یکدم اسے ایک کہکہے کا احساس ہوا جو ہو بہو اسی کا تھا۔ اس کے بالکل سامنے ایک اور احمد سبحانی آ کر کھڑا ہو گیا تھا جو اس کی طرف دیکھ کر کہکہے لگا رہا تھا۔
कौन हो तुम? अहमद सुबहानी ने खौफ से पूछा तो वो कहकहा लगाता हुआ बोला, मैं तुम हूँ। मुझसे कैसे पीछे छुड़ाओगे? तुम्हारा दोस्त हूँ, राजदार हूँ, रफ़ीक हूँ। वो एक ही सांस में बोलता गया तो अहमद सुबहानी को गुस्सा आने लगा। कौन से राज हैं तुम्हारे पास जिन्हें मैं भी नहीं जानता? अहमद सुबहानी बोला तो वो मुस्कुराने लगा। तुम शराबी हो। इस बात पर अहमद सुबहानी का कहकहा बुलंद हुआ। मैं आज से शराब छोड़ चुका हूँ। लेकिन जिंदा कैसे रहोगे? जो चीज़ मेरे मज़हब में हराम और ममनू है, मेरा उससे आज के बाद कोई ताल्लुक़ नहीं है। जवाब में वही जानदार कहकहा सुनकर अहमद सुबहानी भड़कना चाहता था, मगर वो तहम्मुल मिजाजी से उस राजदार को कायल करने की ठान चुका था। वो पुरसकून हो गया तो अंदर का राजदार बोला, गुज़िश्ता 25 सालों में आज ही मज़हब की याद कैसे आ गई? सच पूछो तो मुझे हाकिम अली शाह साहब की बातों ने मज़हब के करीब किया है और सादात घराने की अजमत ने मज़हब मेरी रूह में फूंक दिया है। वो कहकहा लगाता हुआ कुछ कहने ही लगा था कि अहमद सुबहानी गुस्से से भड़कता हुआ बोला, मुझे बहकाने की कोशिश मत करना। मैं शराब नहीं पीऊँगा। मर जाऊँगा मगर तुम भी मेरे पुख्ता इरादा को देखोगे। मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। मुझे आज़मा लेना। मुझे मत बहकाओ, दफ़ा हो जाओ। अंदर का राजदार रफ़ीक यकदम ख़त्म हो गया था। उसने महसूस किया कि कमरे में हरारत बढ़ रही है। उसने हीटर बंद करके सबूर अहमद का दिया हुआ कंबल ओढ़ लिया और आज की कार्रवाई से जान छुड़ाने के लिए करवटें लेने लगा। काफ़ी देर बाद उस पर नींद की देवी मेहरबान हुई तो वह सो गया, मगर किस्मत जाग गई। उसने देखा कि वह एक कब्रिस्तान में खड़ा है। साफ़ सुथरी और तरीके से बनी हुई कब्रें और कब्रिस्तान बहुत ही साफ़ सुथरा है। वह अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़े के थैले से दाना निकालकर कब्रिस्तान में बैठे हुए खूबसूरत कबूतरों को डालने लगा। कबूतर खुशी खुशी उसका फेंका हुआ दाना खाने लगे। वह हैरानी से उस जगह को भी देख रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुँच गया। अभी उसकी हैरत कम ना हुई थी कि सामने से एक शख्स चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। वह कबूतरों को दाना डालना भूलकर उस शख्स को देखने लगा। वो पास पहुंचा तो अहमद सुबहानी ने उसे पहचान लिया। वो सबूर अहमद थे। उनकी आवाज़ उसकी समात से टकराने लगी। उनके कंधे पर वही नारंगी चोंच वाला कबूतर था जो उनकी हवेली में मौजूद था। तुमने हमारे घराने की तरफ एक अच्छा कदम बढ़ाकर आगाज़ कर लिया है, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क पाने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पानी नीची जगह की जानिब रवां होता है। अहमद सुबहानी उनकी बातें गौर से सुनने लगा। तुम्हारा इरादा ही तुम्हारा इम्तिहान होगा। अब ज़िंदगी में कभी भी कैसा ही मौका क्यों ना आए, शराब मत पीना। जिस जगह तुम खड़े हो यहाँ से चंद कदम ही दूर वो जगह है जिसकी तमन्ना एक सच्चा आशिक करता है और उस मुकद्दस जगह तक पहुँचने के लिए दिन रात आंसू बहाता है। अभी तो आगाज़ है कि तुम मुकद्दर की यावरी देखो कि जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में पहुँच गए हो। आजमाइशों से निबरत आजमा हो जाओ, फिर तुम्हारे कदम यहाँ से आगे की जानिब उठेंगे। देखना यह है कि तुम इस कबूतर के इश्क को मात देते हो या फिर ये बेज़ुबान तुम्हारे इश्क को शिकस्त देकर उस गुंबद खिज़रा तक पहुँचता है। तुम दोनों की मंजिल यही है। ज़रा निगाह उठाकर तो देखो कि तुम्हारे इश्क की इब्तिदा पर ही तुम्हें खुदावंद करीम ने कौन सी मंजिल मुतय्यन की है। सबूर अहमद का इशारा पाकर कबूतर और अहमद सुबहानी की नज़रें उसी जानिब उठीं तो दूर एक छोटा सा जंगला नुमा दीवार पार करती हुई नज़र जब सामने गुंबद खिज़रा से टकराई तो दोनों की आंखें झुंधिया गईं। वो सांस लेना भूल गए थे। तेज़ और नूरानी रोशनी में नहाया हुआ गुंबद खिज़रा उन्हें अपनी जानिब मतवज्जा कर रहा था। कबूतर ने तड़प कर सबूर अहमद के कंधे से उड़ना चाहा, मगर वहीं फड़फड़ा कर रह गया, जबकि अहमद सुबहानी की हालत भी ऐसी थी कि बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगा। उसने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया तो कदम मन मन के हो गए। उसे यूं लगा कि उसके पांव जन्नतुल बकी की मिट्टी ने जकड़ लिए हों। कबूतर को यूं महसूस हो रहा था कि सबूर अहमद ने उसके पर काट दिए हों। वो बेबसी से कभी सबूर अहमद और कभी दिलो जान को तस्कीन पहुंचाने वाले गुंबद खिज़रा को देखने लगे। अपनी बेबसी पर उनकी आंखें बरसने लगीं। वो ऊंची आवाज़ में रोने लगा। फिर उसकी पुकार गूंजी, मुझे अपने दर पर बुलाओ आका जी। आका जी मुझे दर पर बुलाएं। प्यारे आका, मेरे गुनाहों से मेरी जान छुड़ाएं। खुदा से मुझे माफ़ी दिला दें, मेरी सिफारिश कर दें, मुझे दर पर बुलाएं। उसकी चीखों पुकार बढ़ने लगी तो सबूर अहमद एक जानिब चल पड़ा। उसके कंधे पर बैठा हुआ कबूतर भी रो रो कर कह रहा था, मैं बेबस हूँ, मेरे पर किसी काम के नहीं हैं। प्यारे मदनी आका, मुझे इस पुरअमन शहर में दाखिले की इजाज़त दे दें। मेहरबानी करें सरकार, मेरा मान रख लें। मैं अपने इश्क को शक से पाक करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ भी सबूर अहमद के साथ ही दूर हो गई तो अहमद सुबहानी के दिल को लर्जा देने वाली आवाज़ ने सबूर अहमद का पीछा किया। मुझे बता दे शाह जी, मुझे क्या करना होगा। मैं उस नूरानी गुंबद को अपनी पलकों से बोसे देना चाहता हूँ। मैं उस सब्ज़ गुंबद को चूमना चाहता हूँ। मेरी मदद करें, मेरी रहनुमाई करें शाह जी, मैं कमज़ोर और बेबस हूँ। उसकी कमीज़ का कॉलर तर हो चुका था। आंसू बेहिसाब थे
جو اس کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر گھٹنوں کے بل دوزانو ہو گیا۔ اس کی جبیں رب واحد کی بارگاہ میں جھک گئی۔ اللہ کے حضور التجائیں بڑھنے لگیں، ہونٹ کپ کپانے لگے، دعائیں لرزتے ہونٹوں سے ادا ہونے لگیں۔ آنکھیں سرخ یاقوت کی طرح ہو گئیں، مگر وہ ہزار کوشش کے باوجود بھی ایک قدم آگے نہ بڑھ سکا۔ میں سب کچھ کروں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، میں گنبد خضرا تک پہنچوں گا، میں آؤں گا آقا، میں آپ کی مقدس و معطر چوکھٹ کو بوسہ دینے کے لیے آؤں گا، ہر وہ کام کروں گا جو میرا امتحان ہوگا۔ اس کی گریہ زاری بڑھ گئی تھی اور اس کے سرہانے کھڑے سعید علی اور زویا بیگم حیران تھے، مگر وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کا شرابی اور آوارہ بیٹا اس وقت کہاں کھڑا ہے اور اس نے اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کر کے کتنا بڑا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے شاہ جی، منو نے صبور احمد سے التجا کی تو وہ پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میری پشت پر اپنی نظر کرم کا سہارا رکھنا، میرا سفر کٹھن اور خطرناک ہے اور میں بے بس پرندہ ہوں۔ شاہ جی نے اس کی چونچ پر ہاتھ پھیرا اور گویا ہوئے، منو، عشق 3 حروف سے مل کر بنتا ہے، ان تینوں میں سے اگر ایک بھی ادھر ادھر ہو جائے تو عشق میں جو دراڑ پڑتی ہے اس دراڑ کو دنیا بھر کے الفاظ بھی بھر نہیں سکتے۔ منو نہ سمجھنے والے انداز میں ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ صبور احمد اپنی پیاری میٹھی اور حکمت بھری باتوں سے اس کے لیے زیادہ راہ پیدا کر دیں۔ وہ صبور احمد کی طرف جی جان سے متوجہ تھا۔ تم بے بس اور کمزور نہیں ہو، تمہاری تاریخ بہت پرانی ہے۔ جب دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ ابو جہل اور اس کے دوسرے کفار ساتھی ان کو ڈھونڈتے ہوئے غار ثور تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ غار کے منہ پر مکڑی نے اپنا جال بنا ہوا تھا اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ تمہاری نسل تب سے آج تک ہم سے اور ہمارے اجداد سے عشق کرتی آ رہی ہے، مگر منو تم نے جو عشق کو احترام بخشا ہے وہ رب کریم کو بے انتہا پسند آیا ہے۔ صبور احمد کی زبانی اپنی تاریخ سن کر منو زارو زار رونے لگا۔ بس اس کی چیخیں اور گریہ زاری انسانوں کی طرح دکھاوا نہ تھا، بلکہ وہ فخریہ انداز سے آنسو بہا رہا تھا اور ان آنسوؤں کی قدر صبور احمد جانتے تھے۔ منو، صبور احمد پھر بولے، اگر لوگ ہمیں عشق کا عین قرار دیتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی محبت ہے جو اپنی کتب میں ہمیں خراج پیش کرتے ہیں، مگر جو لوگ حب الہی سے سرشار ہوتے ہیں، اپنا آپ اللہ کی راہ میں تیاگ دیتے ہیں، ان کو ہر سمت اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ وہ بھوک پیاس سے یکسر بے نیاز ہو جاتے ہیں، تو ایک دن اللہ تعالیٰ ان کی اداؤں کا صلہ انہیں جس انداز میں دیتا ہے وہ دراصل عشق الہی کی ابتدا ہوتی ہے، حقیقت میں وہی عشق کا عین ہوتا ہے۔ شاہ جی خاموش ہوئے تو منو بے چینی سے بولا، شاہ جی آپ سے بہتر اس کائنات میں اللہ کی حمد و ثنا کون کر سکتا ہے؟ صبور احمد نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کا عشق لامحدود ہے، اس کی کوئی حد یا قید نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت بیان کرتا ہے۔ تم یعنی پرندے انسانوں سے پہلے بیدار ہو جاتے ہو، مرغ رات کو ہی اذان دے کر اس رب کریم کی ثنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ تو ایسا بحر عشق ہے جس کا دوسرا کنارہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک ہی خاندان یا ایک ہی شخص پر مہربان ہو کر اسے درجات عطا نہیں کرتا، وہ چاہے تو زمین پر رینگنے والی چوٹیوں کو بھی عشق کی ابجد سے روشناس کروا دے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، جب تم شہر محبوب خدا کی جانب سفر کرو گے تو تمہیں وہ بہت سے بہروپوں اور روپوں میں اپنا آپ دکھائے گا۔ وہ کل کائنات کا مالک ہے، تمہیں اس کے عاشق اور منکر بھی ملیں گے، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اس کو تلاش کرتے ہوئے بہت سے غیر مسلم بھی ملیں گے جو اپنا دین دھرم تیاگ چکے ہیں۔ بس یہ سمجھ لینا کہ وہ بھی سب عاشق ہیں، مگر ان کو عشق کا درجہ صرف اسی صورت ملتا ہے جب وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اس نے اپنے عشق کو اپنے محبوب کی اطاعت اور محبت سے مشروط کر دیا ہے۔ وہ خالق کائنات اس دکھاوے کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی اطاعت اور محبت میں تو کھویا رہے مگر اس کے محبوب کی سنتوں، احادیث اور اعمال پر عمل نہ کرے۔ وہ عاشق نہیں، محض ڈھونگ ہے۔ منو کو بہت کچھ مل گیا تھا مگر ابھی تک اس کی تشنگی برقرار تھی، وہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ صبح صبح ہی اس نے صبور احمد سے اجازت لے کر اس حویلی سے اڑان بھرنے کی ٹھانی تھی، مگر صبور احمد کی اجازت ضروری تھی۔ اب وہ ان کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ راہ بھی تھی اور آخرت کے لیے مشعل راہ بھی۔ منو، آج کی رات ٹھہر جاؤ، میں تمہیں عشق کے درجات سے ملوانے کی کوشش کروں گا۔ عین شین کاف، یہ عشق کے وہ درجات ہیں جو انسانوں میں ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر جاندار اور بے جان چیزوں میں اللہ نے تقسیم کیے ہیں۔ بس عشق کی کسوٹی پر وہ پرکھتا ہے۔ یہ مجھ جیسا گناہ گار بھی نہیں جانتا کہ وہ کون سا پیمانہ ہے جس کی بنا پر وہ عشق کی سند بانٹتا ہے۔ صبور احمد خاموش ہوئے تو منو بول پڑا، مگر شاہ جی آپ بھی تو عین ہیں۔ صبور احمد کے ہونٹوں پر کرب کی ایک پتلی سی لکیر بن گئی۔ تم نے بہت گہری بات پوچھ لی ہے منو،
सबूर अहमद ये कहकर खामोश हुए तो मुन्नू की बेचैनी बढ़ने लगी। वो उड़ान भरकर शाहजी के कंधों से पाँव में आ गया। उसने अपना सर उनके कदमों में इस तरह डाल दिया कि वो अपने सवाल पर नादिम हो गया है और माफ़ी का ख्वास्तकार है। शाहजी ने उसे नीचे बैठकर उठाया और प्यार से उसके नन्हे वजूद पर हाथ फेरते हुए बोले, मुन्नू, इस दुनिया में कभी भी किसी की जगह खाली नहीं रही। जब कोई चला जाता है तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है। वो बड़ा बेनियाज है। वो रंग, नस्ल, रूप और ख़ानदान देखकर दर्जात की बाँट नहीं करता। बस उसको किसी न किसी की अदा भा जाती है तो वो उसकी ड्यूटी लगा देता है। वो देखता है कि नौकर कितना मुखलिस होकर उसके अहकामात की तामील करता है, और नौकर तो वो होता है जो मालिक के हुक्म पर ना करे। मुन्नू की समझ में पता नहीं उनकी बात आई थी या नहीं, मगर वह सबूर अहमद के लहजे की उदासी देखकर खुद भी गमज़दा हो गया था। मैं मुस्तकबिल के आशिकों से मिलना चाहता हूँ शाहजी, मुन्नू उनके हाथों में फड़फड़ाया। मैं उनकी अज़मत को सलाम करूँगा। मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपना सलाम उनके ज़रिए पहुँचाऊँगा। मैं कहूँगा कि मुझे भी अपने अदना गुलामों में शुमार कर लें। मैं हकीर और बेबस परिंदा हूँ। मेरी गुस्ताखी देखिए कि कितनी ऊंची जगह पर हार गया हूँ। आका जी, मैं खतावार, मुजरिम और गुनाहगार हूँ, मगर आप तो रहमत लिल आलमीन हैं। मुन्नू की ये गिरियाजारी अरूज पर पहुँच गई और सबूर अहमद की आंखें भी चमकने लगीं तो उन्होंने आंखें बंद कर लीं। सबूर अहमद ने उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया, दिलासा दिया, मोहब्बत से पुचकारा। उसकी उदासी और गमगीनी का अंदाज़ा सिर्फ सबूर अहमद ही कर सकते थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने ये ताकत अता की थी कि वो परिंदों और जानवरों से भी बातें कर लेते थे। उन्हें महसूस हुआ कि उन दोनों के अलावा भी कोई उनके पास है। सबूर अहमद ने आंखें खोलीं तो सामने खड़ी हया को देखकर लबों पर मुस्कान सजाते हुए बोले, जो चीज़ पर्दा में होगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तुमने अहमद सुबहानी से अपने इश्क का ववेला मचाकर इश्क को नंगा कर दिया। मुन्नू भी चौंक कर पहले हया और फिर सबूर अहमद की तरफ देखने लगा। मैंने आपके हुक्म पर आप पर घटिया इल्ज़ाम लगाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। मुझे माफ़ कर दीजिए शाहजी। हया के लहजे में दरख्वास्त थी, जबकि सबूर अहमद मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ताला को अहमद सुबहानी की आजमाइश मेरे नाम और तुम्हारी ज़ात से ही मकसूद थी। हया की आंखें भर आईं। वो नम लहजे में मुल्तमस हुई, मगर मुझे अहमद सुबहानी से अपना इश्क इस अंदाज में नहीं मांगना चाहिए था। मैंने कहा था कि वो हमारा है, बस हमारा, मगर मेरा कासा तो खाली ही रहा ना। उसकी हालत अजीब हो रही थी। सबूर अहमद ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, वो तुम्हें भी नवाजेगा। वो खुदा है, लेना और देना जानता है। मगर मेरे लिए दुआ करें। आप रब ताला के ज़्यादा करीब हैं। मुझे मेरी पहचान मिल जाए ताकि मैं इस काम को छोड़ दूँ। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। तुम अपनी माँ से पूछो, वो बेहतर जानती है कि तुम किसकी बेटी हो। सबूर अहमद बोले तो हया तड़प कर रह गई। उसने तो मुझे इस जहन्नुम में धकेला है। वो तो मुझे अपने मज़हब के रास्तों पर चलाना चाहती थी, मगर मैंने बगावत कर दी और मुसलमान हो गई। अब उसकी ख्वाहिश पर नाचना गाना मेरी मजबूरी बन गया है। आप ही कुछ करें शाहजी। मुन्नू की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो गुटरगू करता हुआ कभी हया और कभी सबूर अहमद की तरफ देख रहा था। सबूर अहमद कुछ देर सोचते हुए बोले, जाओ, अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। मुझे तो अब डर लगने लगा है शाहजी। हया खौफज़दा लगती थी, मगर मुसलमान तो सिर्फ खुदा से ही डरता है। सख्तियाँ और तंगियाँ झेल कर उसकी ज़ात पर शाकिर और साबर रहना ही मुसलमान की मेराज है। उससे पता करो कि तुम्हारा बाप कौन है, बाकी मामलात अल्लाह पर छोड़ दो। सबूर अहमद ने उसके सर पर हाथ रखा और इजाज़त दी। हया चली गई तो उन्होंने मुन्नू को हवा में छोड़ दिया। वो एक मुंडेर पर जाकर बैठ गया। सबूर अहमद अपनी ही लय में झूमता झामता जा रहा था। उसकी ड्यूटी लगी थी कि वो इस इलाके से इश्क को एक जगह इकट्ठा करे, क्योंकि इस अफरा तफरी के आलम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तबाहकारियों और दीगर ममालिक के इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे ने नई नस्ल को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से दूर कर दिया था। इस इलाका से 3 हरूफ इकट्ठे करने के लिए बदनाम किरदारों को चुना गया था। उनमें से एक बेज़ुबान मुन्नू था, जिसका ख़ानदान वलियों के मज़ारात पर दाना दुनका चुगता था और उन्हीं के गुंबदों पर बैठकर गंदगी फैलाता था। मगर उनमें से मुन्नू को ये बात समझ आ गई कि इश्क इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। उसने बगावत कर दी और इश्क को शहादत दी कि वो इस ख़ानदान की किसी भी पुरानी रिवायत का हरीफ नहीं बन सकता, तो उसे शीन का दर्जा मिल गया। अल्लाह की अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है। इस मफ़हूम पर अमल कराते हुए शराबी अहमद सुबहानी को चुना गया। उसके घर का 25 साल पुराना मुलाजिम आले रसूल का चश्मो चिराग। अल्लाह की हिकमत थी कि उन्होंने अपना राज पोशीदा रखा। वो अहमद सुबहानी के तवस्सुत से ये जानना चाहता था कि क्या सईद अली और उसका ख़ानदान सादात की खिदमत और अज़मत में अपनी दौलत पर गरूर तो नहीं कर रहा,
مگر جب سید حاکم علی کا راز کھلا تو شرابی احمد سبحانی سب سے زیادہ ان کی خاندانی شخصیت سے متاثر ہوا۔ اس کا معمول تھا کہ شراب پی کر روزانہ طوائف کا مجرا سنتا، لیکن اس کی آزمائش اس طرح لی گئی کہ طوائف کے منہ سے سادات کے خلاف پوری بات سننے سے پہلے ہی احمد سبحانی تڑپ کر رہ گیا، اور اس نے طوائف کو تھپڑ اس لیے مار دیا کہ وہ سادات گھرانے کی عظمت کا دل و جان سے قائل تھا اور اس اعلیٰ خاندان کے خلاف کوئی بھی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ شراب اور شباب چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر کے طوائف کے کوٹھے سے اترا تھا۔ رب کریم کو اس کی یہی ادا بھا گئی اور اسے جنت البقیع میں لے جا کر کھڑا کر دیا اور عین کے لقب سے نوازا گیا۔ مگر صبور احمد کی سمجھ سے بالا تر کردار حیا کا تھا کہ اسے کیوں چنا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک طوائف زادی تھی اور اس کی طوائف ماں غیر مسلم تھی، مگر اس نے خاندان سے بغاوت کر کے مسلمان ہو کر زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ مگر اس کی بغاوت پر خاندان نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ آج سے اپنا کاروبار اکیلی کرے گی اور ہم اس کے باپ کا نام پتہ بھی اسے نہیں بتائیں گے۔ مگر صبور احمد کے لیے یہ کوئی بڑا مارکا نہ تھا۔ طوائفوں کی اکثر یہی لڑائی ہوتی ہے کہ ان کے باپ کون ہیں، مگر نائکا نے آج تک اس راز کو راز ہی رکھا تاکہ خاندان میں بغاوت نہ پھیل سکے۔ حیا کو کس لیے چنا گیا تھا؟ وہ رب کریم کی اس انوکھی اور نرالی منطق پر حیران و پریشان بازار میں گھوم رہا تھا کہ بڑے بڑے خطرناک جسموں والے گنڈوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کی گھبراہٹ لازمی امر تھا کیونکہ وہ خطرناک ارادوں سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پہلے تو صبور احمد سمجھا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو بازار خالی ہو چکا تھا۔ اس کی طرف بڑھنے والے گنڈوں میں سے ایک اس کے سر پر پہنچ گیا تو صبور احمد نے دوڑ لگا دی، مگر آگے سے آنے والے گنڈوں نے اسے گھیر کر نیچے گرا لیا اور فلمی انداز میں ان کے گرد کہکہے لگانے لگے۔ صورتحال فلموں سے بالکل مختلف تھی کیونکہ ان گنڈوں کے درمیان رضیہ نہ تھی بلکہ سید زادہ تھا۔ وہ حیرانگی سے ان کو دیکھتے ہوئے بولے، تمہاری میرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ بھائی صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ غلط فہمی؟ ان میں سے ایک دہاڑتا ہوا بولا، تم نے ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس بار صبور احمد کی حیرانگی دو چند ہو گئی۔ میں آپ کو نہیں جانتا تو پھر کاروبار کو کیسے جانوں گا؟ اور آپ لوگوں کے کاروبار سے میرا کیا تعلق؟ صبور احمد عاجزی سے بولے تو ان بدماشوں کو اور ہلا شیری مل گئی۔ اوئے، تمہاری یہ مستہ مستی یہاں نہیں چلے گی۔ خود کو مست بھی کہتے ہو اور بات پوری سن کر پورا جواب بھی دیتے ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر صبور احمد کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا تو وہ سہم گئے۔ لے چلو اس کو، اس کی مستی میڈم خود ہی نکالے گی، اور یہ جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کی غیرت اور عزت کا جنازہ بھی نکلے گا۔ آخری الفاظ میں جو زہر بھرا ہوا تھا وہ صبور احمد نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ انہوں نے ہمت کر کے اٹھتے ہوئے گنڈے کے ناک پر زوردار سر کی ٹکر ماری تو وہ تڑپ کر دوہرا ہو گیا۔ ان کو توقع بھی نہ تھی کہ بکری کی طرح منمنانے والا یہ صبور احمد اتنا پھرتیلا اور چالاک ہوگا۔ ٹکر کھانے والے بدماش کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخو پکار کر رہا تھا۔ اس کے منہ اور ناک سے بہتا ہوا خون دیکھ کر اس کے دوسرے ساتھی کچھ خوف زدہ ہو گئے، مگر زخمی بدماش نے چیخ چیخ کر ان کو حکم دینا شروع کر دیا، اسے مارو، اتنا مارو کہ اس کی ساری مستی نکل جائے۔ اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے باقی بدماشوں نے صبور احمد کو لاتوں اور گھوسوں سے مارنا شروع کر دیا، مگر اس بھرے بازار سے کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آیا تھا۔ اس بازار پر ان بدماشوں کی دہشت اور خوف چھایا ہوا تھا۔ صبور احمد تو ان کو نہ جانتے تھے، شاید بازار والے ان بدماشوں کے کارناموں سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے کسی نے بھی مداخلت کرنے کی جرات نہ کی۔ مار کھا کر صبور احمد بے ہوش ہو کر گر پڑے تو ان گنڈوں نے اٹھا کر انہیں ایک گاڑی میں ڈالا اور نامعلوم مقام کی طرف لے گئے۔ صبور احمد کو چند دنوں سے اپنے سینے پر جو تکلیف محسوس ہو رہی تھی وہ خوفناک پھوڑے کی شکل میں سینے پر ابھر آئی تھی۔ اس تکلیف اور چلتی ہوئی گاڑی میں ہوا لگنے کی وجہ سے صبور احمد کو ہوش آ گیا، اور جس جگہ جا کر گاڑی رکی وہ جگہ اس کے لیے نئی نہ تھی۔ وہ تیز بارش میں صرف ایک ہی بار حیا سے ملنے کے لیے اس بازار میں آ چکے تھے۔ وہ حیرانگی سے اس بازار کو دیکھنے لگے۔ طبلوں کی تھاپ اور گھنگروں کی جھنکار نے ان کی روح کو زخمی کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چکرا کر ایک بار پھر گرنے ہی لگے تھے کہ گنڈے نے انہیں بازو سے پکڑ کر گاڑی سے نیچے اتارا اور گھسیٹتے ہوئے ایک کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ صبور احمد ان گنڈوں کے شکنجے سے نکلنے کی تگ و دو میں مصروف تھے اور گنڈے ان پر اپنے ہاتھ سیدھے کر رہے تھے، کیونکہ صبور احمد نے ان کے ایک ساتھی کو زخمی کر دیا تھا۔ جس طرح کسی بڑی مچھلی کو سمندر سے نکال کر جہاز کے عرشہ پر پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کر خود ہی پانی کی جدائی سے مر جائے گی، اسی طرح صبور احمد کو بھی گڈی بھائی کے کوٹھے پر قیمتی قالین پر پھینک دیا گیا تھا۔ وہ حیرانی سے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ یہ گنڈے ان سے کیا چاہتے ہیں اور اس جگہ لانے کا ان کا کیا مقصد ہے۔ سازندے اپنے کام پر ہائی الرٹ تھے۔ کوئی بھی تماش بین یا طوائف نہ تھی، کوئی مجرا کرنے والی بھی نہ تھی، اور نہ ہی کوئی طوائف کی اداؤں پر لٹو ہونے والا تماش بین تھا۔
پھر یہ سازندے ہائی الرٹ کیوں تھے؟ وہ انہی سوچوں میں غرق تھے کہ بڑے ہال کا دروازہ کھلا اور ایک کمینی صورت والی نائکا جس کے بدن پر برائے نام ہی لباس تھا برآمد ہوئی۔ وہ چلتی ہوئی صبور احمد کی طرف بڑھنے لگی۔ صبور احمد اللہ لوگ تھے مگر وہ اس عورت کے ارادوں سے بھاپ گئے کہ یہ بدکاری پر آمادہ ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگی۔ یہی تو اس رب رحیم کی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو بھی عورت کے وار سے بچانے کے لیے ان کا ظرف دیکھتا رہا تو یوسف علیہ السلام بھی اللہ کی رحمت اور مدد سے زلیخا کے کاری وار سے بچ نکلے تھے۔ صبور احمد کو یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد آنے لگا تھا۔ انہوں نے اپنے ہونٹوں کو اللہ کی مدد کے لیے متحرک کر دیا اور اپنی آنکھیں شرم و حیا سے بند کر لیں، مگر دوسرے ہی لمحہ نائکا کی کرخت آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی جو اپنے کسی کارندے کو حکم دے رہی تھی، اس کے بدن پر جتنے بھی کپڑے ہیں سبھی اتار دو اور تم لوگ ساز بجا کر اس مست کی مستی کا تماشا دیکھو۔ آخری فقرہ اس نے ان سازندوں سے کہا تھا جو الرٹ تھے، گویا ان کی بے عزتی کا پورا پروگرام پہلے سے ہی تیار تھا۔ وہ اپنے بارے میں سن کر غصے سے کانپنے لگے۔ بچپن میں وہ کبھی کپڑے نہیں پہنتے تھے، پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی والد حاکم علی شاہ صاحب کے سخت حکم کی بنا پر کبھی بھی بے پیرہن نہ گھومے تھے، مگر اب ان کو اس عورت کے رویے اور لہجے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس طرح کپڑے اتارنے میں خدا راضی نہیں بلکہ ناراض ہی ناراض ہے۔ شاہ جی، وہ صبور احمد کے اتنا قریب ہو گئی کہ وہ اس کی سانسیں بخوبی محسوس کر سکتے تھے۔ وہ اپنے تئیں کافی حد تک سکڑ گئے مگر نائکا نے ان کی گردن پکڑ کر اپنے کافی قریب کر لیا تو شراب کا ایک بھبوکا صبور احمد کے نتنوں سے ٹکرایا۔ انہوں نے کراہت سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ان کی سانسیں دھونکنے کی طرح چلنے لگی تھیں۔ دل تڑپ کر باہر آنے کی کوشش میں پسلیوں کے زندان سے نبرد آزما تھا، مگر پھوڑا بھی ابلنے کو بے تاب ہو کر ان کی تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ مگر اس لمحہ خود پر قابو رکھ کر اس گناہ کی پڑیا سے چھٹکارا ہی اولین ترجیح تھی۔ کیا کہتے ہو حیا سے؟ نائکا کی آواز آنے لگی تو صبور احمد نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کہ اپنے باپ کا پتہ کرو؟ میں نہیں بتاؤں گی اس کے باپ کا پتہ۔ صبور احمد حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ میں اس کی ماں ہوں۔ اس بات پر صبور احمد کی حیرت دو چند ہو گئی۔ تو یہ ہے حیا کی بے غیرت ماں، صبور احمد نے ذہن میں سوچا۔ ہم دوزخی ہیں اور دوزخ کا کاروبار کرتے ہیں شاہ جی۔ اس نے اپنے نیم برہنہ بدن کو صبور احمد کے بدن سے چمٹایا تو خوف خدا کی تیز لہر نے صبور احمد کو اندر تک لرزا دیا۔ شیطان ملعون خوش ہو کر اپنے ترکش سے تیر نکال کر گڈی بائی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر استعمال کر رہا تھا۔ وہ پھر بولی، تب تک نہیں بتاؤں گی جب تک وہ واپس مذہب کی طرف نہیں لوٹتی۔ وہ سچی مسلمان ہے۔ صبور احمد نے پہلی بار زبان کھولی۔ وہ واپس کبھی بھی تمہارا مذہب قبول نہیں کرے گی۔ تو پھر طوائف کیوں ہے؟ اس کی زہریلی ہنسی نے زہر اگلا۔ وہ یہ کام مجبوری کے تحت کرتی ہے۔ جب اسے تم اس کے باپ کا نام پتہ بتا دو گی، دیکھنا وہ چھوڑ دے گی۔ صبور احمد اس کی باتوں کے جواب دینے لگے تھے۔ وہ بوڑھی ہو جائے گی تب بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس نے اپنے آپ کو مزید قریب کر لیا تھا۔ صبور احمد اس سے دور ہونے لگے تو اس کے کارندوں نے اس کی قمیض پھاڑ دی۔ ان کی آنکھیں غصے اور شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ انہوں نے چھت سے لٹکے ہوئے فانوس کی طرف دیکھا، گویا خدا سے اس مشکل گھڑی میں مدد چاہتے ہوں اور عاجزی سے طلبگار ہوں، کیونکہ چھت کی وجہ سے وہ آسمان کو نہ دیکھ پا رہے تھے مگر وہ مرد کلندر تھے۔ ان کی نگاہ آسمانوں سے اوپر رب کریم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ہواؤں، فضاؤں اور خلاؤں کا سینہ چیر چکی تھی۔ تو پھر ابھی تک خداوند کریم کی مدد کیوں نہ پہنچی تھی؟ شاید صبور احمد کا امتحان مقصود تھا۔ نائکا نے ان کے بدن پر اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہی ہے مگر تم خود کو آخری نبی کی اولاد کہتے ہو۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم ہی ان کی اولاد ہو؟ اس بات کے مکمل ہونے پر ایک زوردار تھپڑ گڈی بائی کے گال کو سرخ کر گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دور جا گری۔ سازندے اور کارندے حیرانی سے گڈی بائی کی طرف دیکھ رہے تھے اور گڈی بائی کی نظریں مست صبور احمد کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں، جن کی آنکھوں سے غصے اور نفرت کی چنگاریاں نکلتی ہوئی گڈی بائی کے وجود کو جھلسا رہی تھیں۔ تم جیسی بے غیرت اور بے حیا عورتیں ہی دوزخ کا ایندھن ہیں۔ صبور احمد کے منہ سے کف بہنے لگا تھا۔ تم نے ہر کسی کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا ہے۔ تمہیں خبر ہے کہ تمہیں کس کس باپ نے جنا ہے؟ صبور احمد کا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ ان کے اس طرح اونچی آواز میں بولنے سے پھوڑے نے رسنے کے لیے راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیا اور وہ اندر ہی اندر ابل رہا تھا۔ گڈی بائی کی نفرت بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وہ کافی سنبھلتی ہوئی بولی، ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی سنبھل جانے والا سرخرو ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ایک بار پھر صبور احمد کی طرف بڑھی، مگر اس مرتبہ فاصلہ ہی رہا کیونکہ وہ صبور احمد کا تھپڑ کھا کر کافی ڈر گئی تھی۔ مسلمان کسی کا نقصان کرے تو بدلے میں دوسرے کو کیا کرنا چاہیے شاہ جی؟ ہوس اور شیطان اس پر غالب تھے۔ وہ دوڑ کر صبور احمد سے چمٹ گئی مگر انہوں نے اسے اپنے مضبوط اور توانا بازوں کی مدد سے دوسری طرف گرا دیا۔
اور خود واپسی کے راستے کی جانب لپکے تو ایک موٹے ڈنڈے نے ان کا استقبال کیا۔ ڈنڈا ان کی ٹانگوں پر ایک گنڈے نے مارا تھا، وہ لڑکھڑا گئے تو گڈی بائی کو موقع مل گیا۔ وہ اپنے برہنہ بدن کے ساتھ آگے بڑھ کر صبور احمد کے جسم سے لپٹ گئی تو ان کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میرے اللہ، میرے اعتقاد اور ایمان کو ٹوٹنے سے بچا، میں کسی امتحان کے قابل نہیں ہوں۔ اس دعا کے مانگتے ہی صبور احمد کا سینہ درد کی شدت سے پھولنے اور پچکنے لگا۔ ناقابل برداشت کی تکلیف کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یکدم پھوڑے سے پیپ اور خون نکل کر ان کے سینے کو رنگین اور غلیظ کرنے لگا۔ گڈی بائی تڑپ کر ان سے الگ ہوئی اور ناک پر ہاتھ رکھتی ہوئی نفرت کا اظہار کرنے لگی اور کارندوں کو حکم دینے لگی، اس خبیث کو یہیں زندہ درگور کر دو۔ یاد رکھو، یہ مست یہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ توبہ توبہ، کتنے گندے ہوتے ہیں یہ مسلمان۔ اس کی نفسانی خواہش پر پانی پھر گیا تھا۔ محض سینے پر نکلنے والے پھوڑے کی پیپ اور خون سے اس کا رزق خانہ بدبو سے بھر گیا تھا۔ کارندے بھی صبور احمد کی حالت دیکھتے ہوئے ان کے پاس آنے سے کترا رہے تھے، کیونکہ پھوڑے کی پیپ سے ہلکی ہلکی بدبو اٹھ رہی تھی، جو خداوند کریم کی طرف سے اپنے بندے کی عزت بچانے کے لیے تھی۔ نائکہ اندر کی جانب بھاگ گئی تھی، جبکہ صبور احمد کارندوں کو اپنی طرف بڑھنے کے لیے پکار رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے پر اس پھوڑے کو اسی دن کے لیے بنایا تھا۔ ان کے پاس آنے کی بجائے کارندے نے دور سے ہی نشانہ تاک کر ڈنڈا صبور احمد کے سر پر مارا تو خون کا فوارہ ابل پڑا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سر کو پکڑا تو ہاتھ خون سے تر ہو گئے۔ انہوں نے کارندوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ پورے حال میں خون بکھر گیا تھا۔ ڈر اور خوف سے بھاگے ہوئے ایک گنڈے نے سیڑھیوں کا دروازہ کھول کر نیچے کی جانب دوڑ لگائی تو صبور احمد کو بھی نیچے جانے والا راستہ نظر آ گیا۔ وہ بھی نیچے کی جانب لپکے، ان کے ہاتھ خون سے لتھڑے ہوئے تھے، سر سے خون نکل کر چہرے کو رنگین کر گیا تھا۔ وہ نکاہت کی وجہ سے گرنے لگے تو ایک طرف دوڑ پڑے۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے ایک کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھ گئے۔ یہ پہلے سے بھی شاندار جگہ تھی، تماش بینوں سے کوٹھا بھرا ہوا تھا، مگر ان کے وہاں پہنچتے ہی سب ناک پر رومال رکھتے ہوئے ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ طوائف کے پاؤں بھی اس زخمی اور گندے انسان کو دیکھ کر رک گئے۔ اس کے چہرے پر بھی ناگواری پھیل گئی۔ اس نے دیکھا کہ نوارد نیم برہنہ اور زخمی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، صبور احمد کے منہ سے اس طوائف کا نام نکلا، حیا، اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ حیا زخمی کے منہ سے اپنا نام سن کر ناک پر ہاتھ رکھتی ہوئی آگے بڑھی۔ یہ صبور احمد ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر اپنے سازندے کی طرف دیکھا اور حیرت سے بولی، کون صبور احمد؟ وہ خون سے صبور احمد کا چہرہ تر ہونے کی بنا اور برہنہ حالت کی وجہ سے پہچان نہ سکی تھی۔ یہ مست ہے، دوسرا بولا۔ کون مست؟ ایک اور آواز آئی۔ مست صبور احمد ہے، شاہ جی کا بیٹا ہے۔ آخری الفاظ سن کر حیا پر بجلی گر گئی۔ وہ ناک سے رومال ہٹاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی اور غور سے صبور احمد کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا بدن کانپنے لگا۔ وہ آل رسول کے چشم و چراغ صبور احمد کو پہچان نہ پائی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی، ان کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ وہ اپنے سازندوں سے چیخ چیخ کر پوچھنے لگی، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اسے فوراً ہی اس کی بات کا جواب مل گیا۔ اس کی یہ حالت ہم نے کی ہے۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا تو گڈی بائی اپنے گنڈوں کے ساتھ اس کے کوٹھے پر کھڑی تھی۔ وہ حیران رہ گئی کہ گڈی بائی کی صبور احمد سے کیا دشمنی تھی۔ کچھ تماش بین چلے گئے تھے اور کچھ موجود تھے جو تماشا دیکھنے کے منتظر تھے، مگر تمہاری ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ حیا کھڑی تھی۔ وہ 4 قدم چلتی ہوئی گڈی کی جانب بڑھی۔ وہ کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ وہ ابھی تک حیا کے تھپڑ کو نہیں بھولی تھی۔ حیا بیگم، گڈی نے زہر اگلنے کے لیے لفظوں کا سہارا لیا، اگر پانی پر کوئی لہر نہیں تو یہ نہ سمجھو کہ تہ میں کوئی مگر مچھ نہیں۔ حیا نے ایک کارندے کو صبور احمد کے سر سے خون صاف کرنے کا اشارہ کیا تو وہ آنکھ بچا کر نکل گیا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھی۔ تم میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے، تم دل سے سوچتی ہو اور ہم دماغ سے۔ گڈی بائی طنزیہ انداز میں بولی تو حیا کا پارا چڑھ گیا۔ میں پہیلیوں میں باتیں سننے کی عادی نہیں ہوں، اپنی زبان کی گرہیں کھولو اور صاف بات کرو۔ گڈی اس کی ماں تھی، اسے حیا کا لہجہ اور بات ناگوار گزری تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ حیا ضدی اور خود سر ہے، لہٰذا اس کی بات کا جواب دینا بھی ضروری تھا۔ یہ وہ مسلمان ہے جو اس بازار میں آنے سے گاہکوں کو روکتا ہے۔ گڈی نے زہر اگلنا شروع کر دیا تو حیا کی نظر بے ہوش صبور احمد پر گئی۔ اب ان کی چوٹ سے خون نکلنا بند ہو گیا تھا۔ اگر ہم ایسے ہی ہر ایرے گہرے کو کھلی چھٹی دیتے رہے تو پھر ہمارے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اچھا، حیا کے اس ایک لفظ میں کتنا زہر اور کتنا طنز تھا، اس بات کا اندازہ گڈی بائی بخوبی کر سکتی تھی۔ جب اللہ کی ذات سے اعتماد اور بھروسہ اٹھ جائے تو پھر انسان گھاس پھوس کا سہارا لیتا ہے۔ میں کہتی ہوں فوراً یہاں سے چلی جاؤ، میں اپنے کاروبار میں گندے لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ حیا کی بات نے گڈی کے کارندوں کو بھڑکا دیا، مگر وہ ٹھنڈے مزاج سے بولی، میں اگر گندی ہوں تو یہ جو تمہارے پاؤں میں گرا ہے یہ کون سا پھول ہے؟ وہ واپس جانے کے لیے مڑی اور پھر بولی، بہت جلد تمہارا کھانا خراب ہونے والا ہے، بہت جلد۔
تم دیکھنا، جس بازار کی تم آج زینت بنی پھرتی ہو اسی بازار میں تمہیں بھیک منگواؤں گی۔ وہ اپنے کارندوں کے ساتھ دفان ہو گئی۔ حیا نے بے ہوش پڑے ہوئے صبور احمد کی طرف دیکھا اور بولی، ان کے تو بدن پر گندگی ہے، مگر گڈی بھائی تمہاری نس نس میں گندگی خون بن کر دوڑ رہی ہے۔ اس کی بات اور آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے اپنے سازندوں اور کارندوں کی طرف دیکھا مگر سبھی ایک ایک کر کے نکل چکے تھے۔ وہ ظاہری گندگی دیکھ کر نکل بھاگے تھے، حالانکہ حیا جانتی تھی کہ ان کے دل و دماغ میں گندگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گھنگرو بھی نہ اتارے اور اندر واش روم کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس نے پانی کی بالٹی بمشکل اٹھائی اور صبور احمد کے سر پر پہنچ گئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں روئی تھی۔ اس نے صبور احمد کے زخم کو روئی اور پانی سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ عجیب بات تھی کہ اب اسے کسی بھی قسم کی بو محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اس نے ایک اور بالٹی پانی کی بھری اور قیمتی قالین کی پرواہ کیے بغیر ہی صبور احمد کے بدن کو مل مل کر دھونا شروع کر دیا۔ وہ گندگی کو روئی اور ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی۔ اس کے تمام قالین گیلے ہو چکے تھے، جگہ جگہ پانی جمع ہو چکا تھا، مگر حیا کو اس کام میں نامعلوم سی راحت اور لگن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہر قسم کی کوفت محسوس کیے بغیر اپنے کام میں مگن تھی کہ صبور احمد کو ہوش آ گیا۔ وہ غور سے حیا کی طرف دیکھ رہے تھے جس نے اب ان کے بدن کو نرم تولیے سے رگڑنا شروع کر دیا تھا اور تولیے سے ان کا بدن خشک بھی ہو رہا تھا۔ بعد میں اس نے حیران صبور احمد کے بدن پر خوشبو بھی مل دی اور ایک بڑی سی چادر ان کے بدن پر لپیٹ دی جس سے ان کی برہنگی چھپ گئی۔ ان کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ حیا کا رزق خانہ ایک غسل خانہ کا منظر پیش کر رہا تھا، مگر حیا کو اس کا ملال اور دکھ نہ تھا، بلکہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ عشق اسکول میں داخل ہو گئی تھی۔ اب اس کی چمڑی بھی ادھڑ جائے وہ ان دیواروں کے سامنے کبھی بھی گھنگرو باندھ کر نہیں ناچے گی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے گھنگرو اتار کر دور پھینکے اور ایک مصمم ارادہ سے اٹھتی ہوئی صبور احمد کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ احمد سبحانی کی بات کا جواب دینے کی پوزیشن میں آ گئی تھی۔ اس نے حیا کو طعنہ دیا تھا کہ وہ عشق کی دعوے دار بنی پھرتی ہے، جبکہ اسے تو عشق کی ابجد بھی نہیں معلوم۔ احمد سبحانی، میں اب ابتدائے عشق سے انتہائی عشق کا سفر کروں گی، چاہے میری کھال کی جوتیاں ہی کیوں نہ بن جائیں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر صبور احمد نے اس کی بڑبڑاہٹ اور دل کی بات بخوبی سن لی تھی۔ میں آپ کو گھر چھوڑ آؤں شاہ جی؟ اس نے محبت سے صبور احمد کی طرف دیکھا تو حیرت و استعجاب میں مبتلا صبور احمد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حیا نے صبور احمد کو نیچے لا کر اپنی قیمتی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھایا تو فجر کی اذان کے معطر و مقدس الفاظ مؤذن کی زبان سے ادا ہو کر فضا اور ہوا کو پاکیزگی بخشنے لگے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہ تھا کہ حیا نے فجر کی اذان سنی ہو، بلکہ نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد وہ فجر کی نماز بھی ادا کرتی تھی، مگر آج مؤذن کی آواز میں جو سوز و تڑپ تھی اس نے حیا کو تڑپا دیا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حیا نے ان الفاظ کو سن کر یکدم بریک لگائی تو صبور احمد بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اپنی مستی میں مگن تھے، مگر حیا کے دل کی کیفیت سے آشنا ہونے کی جستجو میں اس کے دل کے خانوں کو رب کریم کی دی ہوئی نظروں سے ٹٹول رہے تھے۔ حیا کی طرف دیکھ کر وہ مسکان لبوں پر سجائے ہوئے بولے، یوں تو ساری اذان ہی محترم اور قابل احترام ہے، مگر یہ فقرہ اذان کی اصل روح ہے۔ حیا کے دل کا چور مست صبور احمد نے پکڑ لیا تھا۔ اذان، نماز، درود اور کلمہ، اس نے اپنے محبوب کے معتبر اور اعلیٰ نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ حیا نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ فضا اور ہوا باادب ہو رہی تھی۔ صبور احمد نے پورا راستہ کوئی بات نہ کی تھی، جبکہ حیا چاہتی تھی کہ یہ مرد کلندر اسے نبی آخر الزماں کے بارے میں مزید کچھ بتائے، مگر صبور احمد خاموش ہی رہے۔ گاڑی ان کی حویلی کے باہر جا کر رکی تو صبور احمد خاموشی سے نیچے اترے۔ حیا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے بدن میں لہو نام کی کوئی چیز محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اسے اب معلوم ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی ہستی کے بدن سے گندگی کو صاف کیا تھا۔ وہ روز ازل سے ہی سادات گھرانے کی دل سے نوکری کرتی تھی۔ کئی درباروں اور درگاہوں اور مزاروں پر جا جا کر اس نے حال دل سنا کر اپنی بے قراری اور دل کی تشنگی کو کم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر آج اس نے صبور احمد کی صورت میں آل رسول کو انتہائی قریب سے دیکھا تھا، بلکہ ان کے بدن کو اپنے ہاتھوں سے مل مل کر دھویا تھا۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ ایک زبردست جمائی نے اسے اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ کافی تھک گئی ہے۔ اس نے گاڑی بازار کی جانب بڑھا دی۔ اس نے اپنے کوٹھے کے نیچے بنے ہوئے گیرج میں گاڑی کھڑی کی اور بازار کی ویرانی اور سنسانی دیکھنے لگی۔ اس وقت اسے یہ بازار بہت اچھا محسوس ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ بازار ہمیشہ ایسے ہی اجڑا اور ویران رہے، مگر یہ اس کی خواہش تھی، کیونکہ شام ہوتے ہی یہاں کھوے کے ساتھ کھوا چھلتا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پر جوانیاں رقص کرتی تھیں۔ گوشت کو بیچنے کا دھندا عروج پر ہوتا تھا۔ موتیے کے ہار بیچنے والوں کی چاندی ہوتی تھی۔ بوتلیں، کولڈ ڈرنکس اور پان سگریٹ بیچنے والے بھی جا چکے تھے۔
انہوں نے بھی رات بھر کی کمائی کو تکیہ بنا کر پرسکون نیند کو ترجیح دینا مناسب سمجھا ہوگا۔ اس کی نظریں بالکنیوں پر ٹھہر گئیں، جہاں رات کو سریلی آوازوں کی بانسری بجتی تھی، مگر اب وہ بالکنیاں بھی اداس اور غمگین تھیں۔ حیا خمار آلود آنکھوں سے ایک آدمی کو دیکھنے لگی جو کاندھے پر ایک پلاسٹک کا بورا اٹھائے بازار میں بکھرے کاغذ اور گتے جمع کر رہا تھا۔ وہ قریب آیا تو حیا پہچان گئی، وہ اس کا محسن فضل محمد تھا۔ وہ بھی حیا کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے بیٹی، آج صبح ہی صبح اٹھ گئی یا پھر ابھی تک سوئی نہیں ہو؟ حیا اس کے لہجے کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہوئے نم آواز میں بولی، سچ پوچھو بابا، میں آج ہی جاگی ہوں، ساری زندگی سوتے ہی گزار دی۔ شکر کرو کہ تمہاری نیند میں تمہاری کوئی چیز کھوئی نہیں، فضل محمد غمناکی سے بولا۔ میں ساری زندگی جاگتا رہا ہوں مگر سب کچھ چوری ہو گیا، سب کچھ چوری ہو گیا۔ وہ حیا کو اداس اور پریشان چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تو حیا اسے جاتے دیکھتی رہی اور پھر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ملازموں نے رات ہی رات میں قالین اور فرش دھو ڈالے تھے، کیونکہ قالین اپنی جگہ پر نہ تھے اس کا مطلب تھا کہ چھت پر ڈال دیے ہوں گے۔ فرش پانی اور سرف سے مل مل کر دھوئے ہوئے تھے۔ اس نے کوٹھے کی ایک ایک چیز کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کھڑکیوں سے باد صبح ہلکی ہلکی سرسراہٹ کرتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ جب سرد اور خوشبودار ہوا اس کے وجود سے مس ہو کر گزری تو اس نے التجائیہ انداز میں اوپر کی طرف دیکھا کہ یہ لمحات یوں ہی ٹھہر جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں۔ نیند سے بوجھل آنکھوں نے اسے سونے پر مجبور کر دیا۔ نیند کی دیوی تو اس پر جلدی مہربان ہو گئی تھی، مگر چند ہی لمحات بعد آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی نے اس کے ارد گرد نورانی ہالہ تان لیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر روشنی کرنے والا کوئی بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ 1000 واٹ کے مرکری بلب روشن ہو گئے ہوں اور تمام روشنی دودھ میں نہائی ہوئی لگتی تھی۔ وہ اس اجنبی ماحول سے خوفزدہ ہو کر چیخنے چلانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنا منہ کھول کر مدد مدد پکارنا چاہتی تھی، مگر یکدم نور کا حالہ متحرک ہوا اور روشنی سے صدا بلند ہونے لگی، جس کام کے لیے تمہیں چنا گیا ہے وہ کرو، جس کے لیے نہیں چنا گیا وہ مت کرو۔ وہ حیران تھی کہ روشنی کی آواز میں مٹھاس اور نرم لہجہ اس کو اپنا گرویدہ کرنے لگا تھا۔ کھیل اور تماشا، تمہاری میراث اور وراثت ہی سہی، مگر آج کے کام نے تمہیں عظمت اور رفت کی جس بلندی پر پہنچا دیا ہے اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ عظمت کی سربلندی۔ نورانی روشنی کی آواز نے اس کے کھوئے ہوئے اوسان بحال کیے تھے۔ وہ اب پرسکون انداز میں روشنی کی طرف دیکھ رہی تھی، جس میں سے شیریں آواز نکل کر اس کی سماعت میں رس گھول رہی تھی۔ تم نے اس انسان کے بدن کو دھویا ہے جو سادات گھرانے کی شان ہے۔ جاؤ حیا بی بی، ہم نے آج سے تمہارے دل و دماغ، بدن اور ذہن کی گندگی کو دھو دیا ہے۔ تم نے عشق کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھ کر جو ہماری طرف بڑھنے کا احسن فیصلہ کیا ہے، ہم تمہیں عشق کی راہوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمہیں عشق ضرور ملے گا، مگر مجازی نہیں۔ خود کو تیاگ دو، اپنا آپ مار دو، تمہیں عشق ضرور ملے گا۔ جب مزید درجات طے کرو گی تب۔ عشق کی راہ پر چلنا ہے تو نیا جنم لو، عشق تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، بس نیا جنم لو، نیا جنم۔ آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوئی تو حیا گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا، کوئی روشنی نہ تھی، کوئی صحرا نہ تھا، وہی کوٹھے کا اجڑا ہوا ماحول تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی سرہانے پر سر ٹکائے خواب کی ایک ایک بات یاد کرنے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شام کو صبور احمد کے گھر جائے گی اور اس خواب کی تعبیر پوچھے گی۔ تیری باتیں تو ہی جانتا ہے۔ صبور احمد کا منہ آسمان کی جانب تھا۔ منو منڈیر پر بیٹھا ہوا اس کی اندرونی کیفیت سے آشنا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ طوائف اس اسلامی معاشرے کے ماتھے پر کلنک ہے، مگر مجھ جیسے کو اسی کے سامنے بے پیرہن کر دیتا ہے۔ کیسے سمجھوں تجھے؟ کیا کہوں تجھے؟ کیا ہے تو؟ ہر رنگ میں ہے تو۔ میں بہت حیران تھا کہ ایک طوائف عشق کا حصہ کیسے بن گئی۔ ہاں اب سمجھا، تیری مرضی اس میں شامل تھی۔ وہ آسمان کی جانب منہ کیے بات کر رہا تھا، جیسے کہ وہ دیکھ رہا ہو اس کی باتیں اوپر والے تک پہنچ رہی ہوں۔ منو حیرانی سے کبھی اس کی طرف اور کبھی اوپر آسمان کی جانب دیکھنے لگتا۔ عشق کا کاف ایک طوائف، کیا وہ اس درجہ کو سنبھال پائے گی؟ یہ میں نہیں، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا کروں؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔ منو اس کی دلجوئی کے لیے اڑ کر صبور احمد کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے پیار سے اس کی چونچ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مجھے ایک طوائف کے سامنے ننگا ہونا پڑا۔ یہ عشق کی کون سی رمز ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس کی کیا رضا ہے، یہ بھی میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ عشق اور نہ جانے مجھ سے کیا کیا کروائے گا۔ منو سنبھل کر ان راہوں پر چلنا، بہت کٹھن راہیں ہیں۔ صبور احمد کی آنکھوں میں اشک دیکھ کر منو کا دل پسیج گیا تھا۔ وہ عشق کے اس مجسمہ کو کوئی بھی دلاسا نہ دے سکتا تھا۔ وہ اوپر بیٹھے ہوئے عاشق کی منطق پر حیران تھا، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہونے والا تھا۔
وہ تو بے زبان پرندہ تھا، وہ اپنے عشق کو سرخرو کرنے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہتا تھا۔ وہ اڑ کر صحن میں زمین پر آ بیٹھا اور اپنی گردن رب کائنات کے حضور جھکا دی۔ اس کی زبان خاموش تھی مگر کمزور سا بدن اس انداز میں ہل رہا تھا گویا وہ ہچکیاں لے کر رو رہا ہو۔ تم نے دیکھ لیا منو؟ صبور احمد کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے گردن اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ احمد سبحانی نے ہماری بدگوئی برداشت نہ کرتے ہوئے طوائف کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ عین ہوا۔ تم نے سید لسوڑی شاہ سرکار کے مزار کی حرمت و پاکیزگی کے لیے اپنے خاندان سے بغاوت کر دی۔ تم شین بن گئے۔ حیا طوائف نے میرے بدن سے گندگی دھو کر کاف کا مقام پا لیا۔ منو اپنے شین بننے کا سن کر خوشی و غمی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب میرا کام ختم ہو گیا، تمہیں اپنا اپنا سفر اکیلے ہی طے کرنا ہے۔ میں تمہیں شہر امن کی جانب پرواز کی اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے منو کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر چوم لیا تو وہ آنسو منو کے وجود کو متورم کر گئے۔ صبور احمد نے ایک سیاہ رنگ کا سوتی دھاگا منو کے دائیں پاؤں سے باندھتے ہوئے کہا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، بس ایک ہی التجا کروں گا۔ منو کی آنکھوں میں استفسار تھا مگر صبور احمد کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کالی کملی والے آقا سے عرض کرنا کہ ایک کملہ جھلا آپ کا ادنا امتی آپ کی نظر کرم کا کافی عرصہ سے طلبگار ہے۔ آنکھوں نے برسنا شروع کر دیا تھا، منو کی بھی آنکھیں پانی کے قطرے بہا رہی تھیں۔ وہ صبور احمد کی طرف دیکھ کر مزید غمزدہ ہو گیا تھا۔ میرے مدنی اور پیارے آقا سے عرض کرنا، بس ایک بار اور صرف ایک بار اپنے دیدار کی ٹھنڈی برف صبور احمد کی آنکھوں سے لگا دیں، پھر چاہے اللہ میری جان لے لے، بس مرنے سے پہلے صرف ایک بار۔ منو صبور احمد کو کوئی دلاسا نہ دے سکتا تھا مگر وہ اس طرح ان کے رونے سے بہت متاثر ہوا تھا۔ کہو گے نا منو؟ جی شاہ جی ضرور کہوں گا، بلکہ آپ کا پیغام ہی اس بات کی گواہی ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے در پر حاضر ہونے کی نوید دیں گے۔ میں خود کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں شاہ جی کہ آپ کی محبتوں بھری نظر کرم کی زیر سرپرستی میں شہر محمد کا مسافر بنا ہوں۔ منو، صبور احمد پھر بولے، مدینہ جانے سے پہلے مکہ معظمہ کی ابابیل سے ضرور ملنا۔ مگر میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ منو کی بے بسی قدرتی تھی۔ راستے خود بخود تمہارا استقبال کرتے جائیں گے، طوفان اور آندھیاں تمہارا راستہ روکیں گی مگر تمہاری ثابت قدمی ان کو زیر کر سکتی ہے۔ گھبرانا نہیں، بس اللہ کو یاد رکھنا اور یاد کرتے رہنا۔ جاؤ منو، آج سے تم شین ہو۔ اللہ حافظ۔ صبور احمد نے اسے فضا میں چھوڑ کر منہ نیچے کر لیا گویا وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ منو جو کہ اب شین تھا، اس نے پرواز بھری اور منڈیر پر بیٹھ کر صبور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے غمگین لہجے میں بولا، اللہ حافظ شاہ جی۔ شین نے اڑان بھری اور شہر امن کی جانب خطرناک سفر کا آغاز کر دیا۔ تم نے شین سے یہ کیوں کہا کہ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے؟ یہ حاکم علی شاہ کی آواز تھی جو صبور احمد کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے شاہ جی۔ صبور احمد کی نظریں اپنے والد اور مرشد کے احترام میں جھکی ہوئی تھی۔ مگر ابھی تو تم نے عشق مکمل نہیں کیا، پھر اللہ کے حکم سے منکر کیسے ہو سکتے ہو؟ میں اس خیال کا بھی خیال گناہ سمجھتا ہوں کہ رب تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کروں۔ صبور احمد لرز گئے تھے کہ مرشد کیا فرما رہے تھے۔ مجھے اب کیا کرنا ہوگا؟ وہ نئے جوش سے بولے تو حاکم علی شاہ مسکراتے ہوئے بولے، عین کی مکمل رہنمائی، وہ ابھی طفل مکتب ہے۔ اور کاف؟ صبور احمد اگلا سوال کر بیٹھے۔ یہ دو الفاظ بے ارادہ ہی ان کے منہ سے نکلے تھے۔ مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے۔ صبور احمد مرشد کا تلخ رویہ جان کر اپنی بات پر افسردہ ہو گئے۔ جب کاف کی باری آئے گی تب تک عین مکمل استاد بن چکا ہوگا۔ کیا یہ عین اور کاف اکٹھے نہیں چل سکتے؟ اس نے جرأت کر کے یہ سوال پوچھا تھا۔ کبھی اس گاڑی کو دیکھا ہے جس کے 3 پہیے ہوں اور وہ اگلے پہیے کے بغیر ہی چل پڑی ہو اور منزل تک بھی بخیریت پہنچ گئی ہو؟ حاکم علی شاہ ان کے والد اور مرشد بھی تھے، ان کا اشارہ شین کی طرف تھا۔ یقیناً عین شین کاف اکٹھے ہوں گے تو عشق مکمل ہوگا۔ میں ہر طرح سے عین کی رہنمائی کرنے کو تیار ہوں، وہ دل کی گہرائی سے بولے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اپنا بوریا بستر باندھ لو، اپنے ملک میں ہی ایک سفر کرنا ہے۔ میں فیضان پور نہیں جاؤں گا۔ صبور احمد صاحب علم تھے اور وہ اس وقت باپ سے ضد کر رہے تھے۔ مگر کیوں؟ حاکم علی شاہ کے انداز میں حیرانی تھی۔ آپ کو پتہ ہی ہے۔ صبور احمد کی بات سن کر حاکم علی شاہ مسکرانے لگے بلکہ کہکہے لگاتے ہوئے بولے، وہ تو سبھی اب دوسرے ملکوں کو جا چکے ہیں، اب تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا۔ وہ ماسٹر علی محمد کی بیٹی خیرہ بھی مجھے تنگ کرتی ہے۔ صبور احمد نے ڈرتے ڈرتے کہا، اب نہیں کرے گی، اب تو بالکل ہی نہیں کرے گی۔ حاکم علی شاہ کا انداز پر اسرار تھا۔
مگر اس میں عین کا کیا کردار ہوگا؟ صبور احمد کا ایک اور سوال سن کر بڑے شاہ صاحب بولے، تم اس کی تعلیم کی تکمیل کرو گے، اپنے ساتھ رکھ کر اسے عشق کو سرخرو کرنے کا سلیقہ سکھاؤ گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آ جائے احمد سبحانی، میں صبح ہی فیضان پور جاؤں گا۔ صبور احمد مصمم ارادہ سے بولے، اسے خود ہی بلا لو، وہ صبح سر کے بل چلتا ہوا آئے گا۔ حاکم علی شاہ نے احمد سبحانی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی ذمہ داری صبور احمد کے سر پر ڈال دی تھی۔ حاکم علی شاہ اندر کی جانب بڑھ گئے تو صبور احمد نے اپنا رابطہ دوبارہ خالق کائنات سے جوڑا، اپنا منہ دوبارہ آسمان کی جانب کر کے پھر رب کریم سے یک طرفہ گفتگو کرنے لگے۔ پھر نہیں رکھنا تھا اپنی ذات کو پوشیدہ، کبھی جلوہ دکھانے طور پر آتے ہو، کبھی اپنے دیدار کرانے کے لیے اپنے پاس بلواتے ہو، خود بھی عشق کے اسیر ہو، مجھے سب معلوم ہے۔ کیا کیا ہے تو نے پروردگار؟ نور کو بشری لبادہ اڑا کر کائنات کی زینت بنا دیا تاکہ کائنات میں رنگ بھر سکیں۔ بشری لبادے والے اعلیٰ ترین انسان کو اپنے پاس عرش بری پر نالین سمیت بلواتے ہو۔ صبور احمد حق و معرفت کی گفتگو میں کافی آگے نکل گئے۔ اپنی نماز میں کہتے ہو کوئی بھی میرے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، جو بھی میرے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرے گا وہ میرا منکر ہوگا، اور منکر و شرک کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ واہ واہ، تو پھر نماز میں ایک بشر پر درود کیوں؟ وہ اپنے ہاتھوں کو اس انداز میں ہلا جلا رہے تھے جیسے کہ کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ بشر کی ذات پر قرآن میں سلام کیوں؟ اذان میں تمہارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیوں؟ کلمہ طیبہ جو کہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اس میں تمہارے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیوں؟ میں جان گیا ہوں، بس میں سمجھ گیا ہوں، خود ہی عاشق ہو اور خود ہی عشق ہو، طالب بھی ہو مطلوب بھی ہو، محب بھی محبوب بھی، اسی لیے تو قرآن میں کئی صفاتی ناموں سے پکارتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کبھی بادلوں پر نام لکھ دیتے ہو، کبھی ہواؤں اور فضاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر معطر کر دیتے ہو۔ ایک بشر کی خاطر نہیں، معراج عشق کی خاطر۔ ہاں بھئی ہاں، ہر چیز پر قادر ہو، خالق کائنات ہو، عظمت و بزرگی والے ہو، سب کچھ جانتے ہو، وہ بھی جو میں کہہ نہیں پاتا اور وہ بھی جو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ صبور احمد کی آنکھیں برسنے لگی تھی، وہ واپس گھومے تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ حیا ان کے سامنے کھڑی تھی، وہ کب آئی تھی اس بات کا صبور احمد کو بالکل بھی علم نہ ہو سکا تھا، مگر ان کے اس طرح اچانک گھومنے سے حیا بھی سناٹے میں رہ گئی۔